अस्सलाम वालेकुम KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। आज एक और ख़ूबसूरत मुकम्मल नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है ज़र्द रुतों का आखिरी फूल। इस नावल की राइटर हैं नबीला अबर राजा। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स चैनल से ख़वातीन की रेसलिंग दिखाई जा रही थी। असरा कुशन बाजुओं में दबोचे पूरी दिलचस्पी से निगाहें स्क्रीन पर जमाए बैठी थी। राबिया ने दरवाजे से अंदर झांक कर बगौर इसकी सरगर्मी मुलाहिज़ा की और वहीं खड़े खड़े अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। ये लड़ती भड़ती औरतों को इतने इन्हिमाक से देखकर अपनी ही सिंध की बेवकूफ़ी। असरा को पता था अब आपी की तोपों का रुख यकीनन इसकी पढ़ाई की तरफ होगा। इसने फ़ौरन चैनल बदल दिया। वहाँ एक मॉडल गर्ल अपने ज़ीनी ख़यालात का इजहार कर रही थी। पाकिस्तान में मॉडलिंग के शोबे में अब बहुत तरक्की हो रही है। हमारी मॉडल गर्ल्स किसी तरह भी दूसरे मुल्क की मॉडल्स से पीछे नहीं हैं। इसके लिबास देखकर ही तरक्की का इजहार हो रहा है। राबिया अंदर आकर इसके पास बैठ गई। असरा ने झुंझला कर टीवी बंद कर दिया। पता है आज शाम को बड़े अब्बा गांव से आ रहे हैं। सच इसके लहजे में बेयकीनी थी। मैं क्यों झूठ बोलूँगी। अब्बू कह रहे थे कि रात के खाने पे एहतमाम कर लेना। अब उठो फ़ौरन मेरे साथ किचन में आओ और हेल्प कराओ। 3-4 डिशेस इजाफी होंगी। तुम मुझे प्याज काट देना, स्वीट डिश की ड्रेसिंग कर देना, सब्जियां और गोश्त धो देना। तुम्हारा यही एहसान अजीम होगा मुझ नाचीज़ पे। मुस्तकबिल के अजीम और नामवर डॉक्टर की ये बेइज्जती, इससे किचन में काम करवाया जा रहा है। मसनूई तासुफ से मुंह बसूरने लगी। राबिया छोटे मोटे काम करते हुए इससे बातें भी करती रही। 1.5-2 घंटे में इसकी मतलूबा डिशेस तैयार हो गईं। गुड, अब पुलाव, रायता और सलाद रहता है, वो रात को बना लेंगे। कबाब भी रात में तलेंगे। राबिया ने इत्मीनान का सांस लिया। पता है मुझे बड़े अब्बा बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है काश दादो अम्मी भी ज़िंदा होती। मैं गाँव जाती, इनके पास रहती, रात को इनके पास सोती और पुराने वक्तों के किस्से सुनती, जब आसमान हर तरह की आलूदगी से पाक, साफ, शफाफ और नीला होता था, और जब नेकी की परियां छम से हर घर में उतरा करतीं। वो आंखें मूंदे बोलती जा रही थी। असरा, कभी कभी तो तुम मुझे डॉक्टर के बजाय शायरा लगती हो। यूँ लगता है तुम सदियों पहले के माहौल और दुनिया में रहती हो। तुम्हारी रूह माजी के खंडरों में भटकती रहती है। मेरी जान, नेकी की परियां तो सिर्फ किस्से कहानियों में होती हैं। तो क्या हुआ, मैं इनसे माजी की कहानियाँ और किस्से ही सुन लेती। इसका लहजा अभी तक ख्वाबनाक सा था। असरा, तुम हद से ज़्यादा तस्वुराती हो, हसास हो। तुम्हारे ख़यालात इतने नर्म नाज़ुक हैं कि छूते ही लगता है हकीकत की गरम बेरहम फ़िज़ा में झुलस जाएंगे। तुम जाज़िब व जमील सही, ज़िंदगी जाज़िब व जमील नहीं। हकीकत की दुनिया में रहना सीख लिया तो आइंदा तुम्हें कोई महरूमी तंग नहीं कर सकेगी। मुझे पता है तुम्हारी इन तमाम बातों के पस पर्दा क्या कुछ है। राबिया का लहजा अज खुद भारी सा हो गया तो असरा फ़ौरन साबका कैफियत के हिसार से निकली। छोड़ें भी, मैंने तो यूं ही एक आम सी बात की थी, आप ना जाने कहाँ पहुँच गई। मैं तो सोच रही हूँ कि बड़े अब्बा के आने पे कितना मज़ा आएगा ना। मैं जो ही एग्ज़ाम से फ़ारिग हुई तो गांव जाऊंगी और मज़े से घूमूं फिरूंगी। राबिया मुस्कुरा दी। असरा की पल पल बदलने वाली फितरत कभी कभी इसे बेइंतहा मुस्तरब कर देती थी। बड़े अब्बा से वो इतने बेलहाना अंदाज में मिली कि एक सानिये के लिए वो खुद भी हैरान रह गई। बड़े अब्बा हस्बे मामूल अपने पुरवकार और लिए दिए से अंदाज में मिले। राबिया के सर पे प्यार से हाथ फेरा। वो अभी तक इनके दाएं बाजू के घेरे में थी। राबिया सलाम दुआ और सबकी खैरियत दरियाफ्त करने के बाद किचन में चली आई, जब असरा अभी तक बड़े अब्बा के पास बैठी बातें बिगाड़ रही थी। खाने के बाद चाय का दौर चला। बड़े अब्बा और हाशिम गिलानी दोनों आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे। असरा 2 बार झांक चुकी थी। राबिया किचन का फैलावा समेटने में लगी हुई थी। इसने आवाज़ देकर असरा को अपने पास बुलाया तो वो बदमज़ा सी हो गई। बताएं क्या काम है, नागवारी इसके लहजे से आया थी। पहले ही बड़े अब्बा और अब्बू की वजह से जो आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे, चंद अल्फाज इसके कान में भी पड़े थे। वो कुछ परेशान सी हो गई थी क्योंकि बड़े अब्बा का लहजा बहुत तल्ख सा था। इसे बाहर से गुजरते देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया गया तो वो उलझ सी गई। इसी असना में राबिया की आवाज़ इसके कान में आई तो कोशिश के बावजूद वो अपना गुस्सा ना छुपा सकी। क्या बात है, सूरज शरीफ पे 12 क्यों बजे हैं, आपने क्यों बुलवाया है, वो इसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए बोली। राबिया ने इसका चेहरा गौर से देखा और रसान से बोली, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, आओ आप दोनों वॉक कर आते हैं। इसने इतने हल्के फुल्के लहजे में कहा कि असरा शर्मिंदा सी हो गई। ड्राइंग रूम से आती आवाज़ें कदरे बुलंद हुई तो राबिया घबरा गई। असरा, आज चाँद की 12 तारीख है, मगर इसकी चांदनी और ठंडक तो देखो। तुम्हें चाँद बहुत पसंद है ना। हाँ अपी, मुझे तन्हा चाँद बहुत अच्छा लगता है। असरा के लहजे से दबी दबी हसरत छलक रही थी। राबिया ठिठक गई। कम ऑन असरा, यूँ मत कहा करो, इतनी कनूती होती जा रही हो। एक मज़े की बात बताऊँ, वो कज़न सस्पेंस फैला रही थी। बताएं ना, मैं सुन रही हूँ। वो कल खावर का फ़ोन आया था, इनकी पीर को सालगिरह है, हम दोनों को इनवाइट करना चाह रहे हैं।
ہائے سچ، مگر مجھے کس خوشی میں کباب میں ہڈی بنا رہے ہیں۔ رابعہ کا چہرہ گلگوں ہو گیا۔ اسرا نے یکدم موڈ بدلا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئیں تو بڑے ابا اپنی گرے جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے نظر آئے، جو گیٹ کے پاس متفکر سے کھڑے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے گاڑی دھول اڑاتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہباز گیلانی نے جاتے ہوئے اسرا اور رابعہ کو خدا حافظ کہنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ وہ ان دونوں کو دیکھ چکے تھے۔ ابو جان، کیا بات ہے؟ یہ بڑے ابا اس وقت کیوں چلے گئے؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ پورے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اتنی دیر سے پہنچیں گے؟ رابعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو ہاشم زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولے، وہ دیہاتی ماحول کے عادی ہیں، میں نے بہت کہا رات کو رک جائیں مگر نہیں مانے۔ رابعہ آسانی سے بہلنے والی نہیں تھی، مگر مصلحتاً خاموش ہو گئی، کیونکہ اسرا اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے سامنے سوال جواب مناسب نہیں تھے۔ اس مقامی ہاسپٹل میں آج اسرا کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس نے ہاسپٹل پہنچتے ہی گھر فون کیا۔ رابعہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بہن کا فون سننے کے بعد وہ مطمئن سی ہو گئی۔ ابو اسٹڈی روم میں تھے۔ باقی کا ڈرامہ اس نے پوری دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے اٹھنے لگی تھی جب بڑے ابا کا فون آیا۔ ہاشم دھواں دھواں چہرے کے ساتھ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہے تھے۔ ہاشم، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں سمجھوں گا تم میرے لیے مر چکے ہو۔ وہ اتنی صفاقی سے کہہ رہے تھے کہ ہاشم کو اپنا سانس سینے میں رکتا محسوس ہوا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہیں ڈھہ سے گئے۔ دل کی بیماری انہیں 3-4 برسوں سے لاحق تھی، مگر اس وقت رابعہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سینے کو بری طرح مسل رہے تھے اور کھانس رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے رابعہ کو اپنی دوائی لانے کو کہا۔ وہ واپس آئی تو ان کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ رابعہ نے جلدی سے ابو کے قریبی دوست جواد لطیف کو فون کر کے ان کی حالت سے آگاہ کیا۔ وہ 15 منٹ کے اندر اندر ڈاکٹر کے ساتھ آئے۔ ڈاکٹر نے فوراً ہاسپٹل لے جانے کا مشورہ دیا۔ رابعہ نے اسرا کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، اور پھر امی کے بعد وہ ابو کے لیے بہت حساس ہو گئی تھی۔ گھر سے قریبی ہاسپٹل میں ہاشم گیلانی کو جواد لطیف نے وقت ضائع کیے بغیر ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ رابعہ صبح تک وہیں رہی۔ گھر ملازم اور چوکیدار کے حوالے تھا، جو بڑے ابا نے گاؤں سے بھیجے تھے۔ بے حد قابل اعتماد اور وفادار۔ در حقیقت ملازم رحیم اور چوکیدار فیض بخش شہباز گیلانی کے ایک طرح سے جاسوس ہی تھے۔ 3 برس پہلے انہوں نے ضد کر کے خدمت کے بہانے ہاشم کے پاس رکھوائے تھے۔ انہوں نے احترام کی وجہ سے چپ سادھ لی، ورنہ کہہ سکتے تھے شہر میں ملازمین کی کمی تو نہیں ہے۔ گھر کے اکثر کام رابعہ نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ ہاشم فارن سروس میں تھے۔ ملکوں ملکوں گھومنے کی وجہ سے ان سب کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ رابعہ نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈپلومہ لے رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہاشم نے جواد لطیف کے بیٹے خاور سے اس کی منگنی کر دی تھی۔ اس رشتے پہ ان کے خاندان میں سے کوئی بھی خوش نہ تھا۔ شہباز گیلانی کئی بار اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے۔ صبح ہی صبح ہاشم گیلانی کے گھر کے آگے 3 گاڑیاں آ کر رکیں۔ یہ سب گاؤں سے آئے تھے۔ رابعہ کو خاور نے بڑی مشکل سے گھر بھیجا تھا۔ وہ خود ہاسپٹل میں تھا۔ بڑے ابا کے ساتھ دونوں چچا، ان کی بیٹیاں اور 3 بیٹے بھی تھے۔ بڑے ابا کی بیٹی زرین بھی آئی تھی۔ رابعہ نے ان کی خاطر مدارت کرنے کی کوشش کی، مگر بڑے ابا نے اسے روک دیا۔ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، ہم سب ہاسپٹل جا رہے ہیں، عورتیں یہیں رکیں گی۔ اگر ہاشم کی طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو پھر یہ بھی آئیں گی، اور تم فکر مت کرنا۔ دل خراش الفاظ سے انہوں نے تو جیسے اس کا سینہ چیر دیا۔ کتنے آرام سے کہہ دیا کہ طبیعت میں بہتری کے آثار دکھائی نہ دیے تو اللہ نہ کرے جو ابو کو کچھ ہو۔ اس کا رواں رواں دعا گو تھا۔ کبھی کبھی بڑے ابا ایسے سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھوتے نظر آتے تھے، اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ اس نے اسرا کو بتایا تھا، وہ فوراً ہی گھر آ گئی تھی۔ زرین اسرا کو بڑے غور سے تولتی اور کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو چادر سر پہ لیتی ہے، اس نے سلطانہ خاتون سے سرگوشی کی۔ وہ بھی بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسرا کپڑے بدلنے چلی گئی۔ رابعہ خاور سے مسلسل رابطے میں تھی۔ آپی، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، اس نے متفکر سی بیٹھی رابعہ کو بتایا اور ان سب کی طرف آئی۔ آپ لوگ آپی کی میزبانی سے فیضیاب ہوں، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ جس طرح آئی تھی اس طرح عجلت میں چلی گئی۔ 2 دن بعد ہاشم گیلانی کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ اس دوران بڑے ابو، دونوں چچا اور ان کے بیٹے وہیں رہے تھے۔ زرین اور دوسری خواتین گاؤں واپس چلی گئی تھیں۔ اسرا ہاشم صاحب کے لیے سوپ لے کر آ رہی تھی کہ بڑے ابا کی تیز آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ہاشم، مجھے جلد از جلد جواب چاہیے۔ اسرا اندر داخل ہوئی تو شہباز گیلانی کے چہرے کی سلوٹیں فوراً دور ہو گئیں۔ وہ اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ اسرا ابو کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھیں بند اور سر نڈھال سے انداز میں تکیے پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ابو کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ابو، سوپ پی لیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بیڈ کے دوسرے سرے پر شہباز بھی ہاشم کے پاس بیٹھ گئے اور اسرا کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔
تم ہٹو میں خود پلاتا ہوں۔ اس نے بڑے ابا کی طرف دیکھا، کتنی جلدی وہ تیور بدل لیتے تھے۔ ہاشم نے آدھا پیالہ پینے کے بعد ہاتھ سے پیالہ ہٹا دیا۔ شہباز ٹیشو پیپر سے ان کے ہونٹ اور منہ صاف کرتے ہوئے بولے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم سب کو تمہاری تندرستی کی ضرورت ہے۔ کیوں اسرا بیٹی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں پھر بابر کی شادی کی تاریخ رکھوں، اور تم تو 1 مہینہ پہلے آؤ گی۔ خوب اچھی طرح گھوم پھر کر گاؤں بھی دیکھ لینا اور ہم لوگوں کا رہن سہن بھی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ جب تم ہاؤس جاب مکمل کر لو تو ادھر گاؤں کے ہاسپٹل میں ہی آ جاؤ، وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ اسرا اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شہباز گیلانی کچھ دیر بعد چلے گئے۔ رابعہ اور اسرا دونوں ہاشم صاحب کے پاس بیٹھ گئیں۔ اب آپ مکمل ریسٹ کریں گے، اگر کہیں کوتاہی ہوئی تو میں آپ سے بولنا چھوڑ دوں گی، اسرا نے دھمکی دی۔ وہ مسکرا دیے اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ رفتہ رفتہ پہلے کی طرح تندرست نظر آنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ اسرا اور رابعہ ان کی وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہیں۔ وہ ڈیوٹی روم میں ساتھی ڈاکٹرز شہلا اور صدف کے ساتھ چائے پی رہی تھی، تب ہی وہاں ڈاکٹر حمزہ بھی آ گئے۔ مجھے پتا تھا یہاں چائے ہی پی جا رہی ہے، چوری چھپے۔ انہوں نے بڑے آرام سے چوتھا کپ اٹھا لیا جو ڈاکٹر صبیحہ کے لیے تھا۔ چائے ختم کر کے اسرا اٹھ کھڑی ہوئی تو ڈاکٹر حمزہ سمیت ان دونوں نے بھی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں ذرا VIP وارڈ میں جھانک کر آؤں، روم نمبر 9 کی پیشنٹ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی ہیں، جاتے جاتے دیکھ لوں۔ وہ سر پہ سیاہ سکارف درست کرتی ڈیوٹی روم سے باہر نکلی۔ اس کی نرم دلی اور ہمدرد فطرت کے باعث اکثر کولیگ اسے پسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمزہ کو تو وہ اور ہی رنگ میں بھانے لگی تھی، اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وارڈ میں مریضوں کو دیکھنے کے بعد وہ راہداری میں بنے آخری کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ یہ روم نمبر 22 تھا۔ اسرا کے ساتھ 2 نرسیں بھی تھیں۔ ہاں بھئی، کیسے ہیں آپ؟ کچھ امپرومنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ اسرا نے مریض کے سرہانے کھڑے ہوتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا، اور پھر اس کی کیس فائل کا جائزہ لینے لگی۔ دوسری طرف دنیا جہان کا شوق آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ پہلے تو نہیں، مگر اب کافی بہتر محسوس ہونے لگا ہے۔ زیاد آرام سے بولا۔ اسرا نرس سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کی بات کو دھیان سے نہ سن سکی۔ فریحہ، آپ ان کی ڈریسنگ دوبارہ کریں، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے خود زیاد کے ٹوٹے بازو اور پسلیوں کا جائزہ لیا۔ آپ تو بہت باحوصلہ اور مضبوط ہیں، سرجن افتخار احمد آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے، اسرا نے اس کے پٹیوں میں جکڑے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ 3 دن پہلے وہ شدید زخمی حالت میں یہاں آیا تھا، اس کی 3 پسلیاں اور بایاں بازو ٹوٹ چکا تھا، گردن کے آس پاس کا نازک حصہ بھی زخمی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسرا کو دیکھا تھا، اسے وہی اٹینڈ کر رہی تھی۔ کوئی لمحہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اچھا بھلا انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں ہونے کے باوجود زیاد چودھری کی زندگی میں یہ لمحہ آ چکا تھا۔ اسے ڈاکٹر اسرا کی مسیحائی اچھی لگی تھی۔ زیاد نے آنکھوں سے چھلکتی وارفگی چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسرا کی آج پھر نائٹ ڈیوٹی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے روم نمبر 22 کے مریض نے اسے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ نرسیں اور دیگر سٹاف دبی دبی آواز میں اسی کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے۔ آج اس کا پکا ارادہ تھا کسی صورت میں بھی روم نمبر 22 کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ اس شخص کے بے باک جملے اور نگاہیں کم از کم اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ رات ڈیوٹی کے دوران وہ اپنے ارادے کے مطابق روم نمبر 22 میں نہیں گئی، اور اس کا نتیجہ دوسرے روز بڑے تلخ انداز میں نکلا۔ سینئرز ڈاکٹر افتخار اور سرجن نصیر خان نے اسے سخت انداز میں ڈانٹا۔ ڈاکٹر اسرا، آپ تو مسیحائی کے پیشے سے وابستہ ہیں، مریض کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس سے قطع نظر آپ کو صرف اپنے فرض سے مطلب ہونا چاہیے۔ آئندہ میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ اسرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ایک نرس نے ڈاکٹرز کی موجودگی میں اسرا سے کہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، روم نمبر 22 کا پیشنٹ بہت شور کر رہا ہے، اس نے انجیکشن بھی نہیں لگوایا اور دوا لینے سے بھی انکار کر رہا ہے، اور ہماری ہدایات پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، اس بے احتیاطی سے اسے نقصان ہی پہنچے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرا ہی مجھے اٹینڈ کریں۔ شہلا اور صدف کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اسرا بڑا ہینڈسم بندہ ہے، کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے، اس کا کمرہ ملاقاتیوں سے بھرا رہتا ہے، اور نرس رخشندہ بتا رہی تھی کہ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں لوگ اس کی عیادت کرنے آتے ہیں، اور چھوٹے ملک صاحب چودھری صاحب کہتے ان کا منہ سوکھتا ہے۔ صدف کے انداز میں شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی، مگر اسرا کو بہت برا لگا۔ وہ غصہ ضبط کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دیکھتے ہی زیاد کے لب مسکرا اٹھے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے اندرونی تیش چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ آپ کل کیوں نہیں آئیں اسرا؟ اس نے لفظ اسرا خاصی بے تکلفی سے ادا کیا۔ ڈاکٹر کا سابقہ اس نے گول کر دیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے میں کتنا عجیب محسوس کر رہی ہوں؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی شرافت سے اسرا کی موجودگی میں نرس سے انجیکشن لگوایا اور میڈیسن لی۔
خلاف توقع اس کے رد عمل کو دیکھ کر اسرا بہت حیران ہوئی، کیونکہ اپنے تیور اور مزاج کے بدولت وہ اتنی جلدی پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ چند روز بعد وہ ڈسچارج ہو کر چلا گیا۔ بڑے ابا پھر آئے ہوئے تھے، اب کی بار ان کے ساتھ بڑی امی بھی تھی۔ اسرا آج گھر پہ ہی تھی۔ رابعہ حسب معمول کچن میں تھی۔ اسرا اس کے پاس چلی آئی۔ ہاشم، تم نے کہیں نہ کہیں بیٹیوں کی شادی کرنی ہی ہے، پھر تمہیں اپنے جانے پہچانے لوگوں میں شادی کرنے پہ کیا اعتراض ہے؟ اس طرح تم اپنے پرکھوں کی روایات سے قریب تر رہو گے۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بڑا بھائی ہوں، تمہارے باپ کی جگہ ہوں، غلط نہیں سوچوں گا۔ تم خود بیمار رہتے ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہارے بعد رابعہ اور اسرا کا کیا بنے گا؟ کون ان کے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ شہباز انہیں نفسیاتی ہتھ کنڈوں سے پرچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی توقع کے عین مطابق ہاشم صاحب کے چہرے پر تذبذب کے اثرات واضح ہونے لگے تھے۔ بھائی جان، رابعہ کی منگنی ہو چکی ہے اور اسرا کا ہاؤس جاب ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ میں ابھی اس بارے میں سوچنے سے معذور ہوں۔ انہوں نے رک رک کر جیسے اپنی مجبوری بیان کی، مگر وہ ذرا بھر بھی خاطر میں نہیں لائے۔ تو کیا ہوا؟ منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ کمال اطمینان سے بولے۔ ہاشم صاحب نے انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ ہم زبان دے کر پھرتے نہیں ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے تو شہباز ان کی طرف جھکائے۔ میں بھی زبان دے کر پھروں گا نہیں، رابعہ نہ صحیح، اسرا ہی صحیح۔ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ پہ تحکم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ہاں ہاشم، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سلطانہ خاتون نے شوہر کی حمایت ضروری سمجھی۔ وہ خود کو اس محاذ پہ بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے۔ سینے میں بائیں طرف پھر انہیں درد اور گھٹن کے ساتھ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اسرا، آج فارغ ہونے کے بعد میرے ساتھ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر حمزہ نے اچانک یہ اس سے سوال کیا۔ وہ چونک گئی۔ ڈیوٹی روم میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر حمزہ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے روم نمبر 22 کے مریض کے معاملے میں اس کی حمایت کی تھی۔ اسرا ان کی ممنون تھی، بلکہ اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر حمزہ نہ محسوس انداز میں اس کی چھوٹی موٹی کئی مشکلات حل کر چکے تھے۔ مریضوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت ہمدردانہ ہوتا تھا۔ پھر چائے پینے کے دوران ڈاکٹر حمزہ نے حیران کن سوال کیا، اسرا، اگر میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھجواؤں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ چائے پینا بھول کر پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھتی رہی۔ حمزہ مسکرائے تو اس نے ہڑبڑا کر نگاہیں جھکا لیں اور ٹیبل کی سطح خواہ مخواہ ناخنوں سے کھریچنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ حمزہ اس کی اس کیفیت سے حظ اٹھا رہے تھے۔ جواب میرے ابو دیں گے، یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں۔ حمزہ طمانینت سے مسکرائے۔ جاب کرتے ہوئے انہیں 7 سال گزر چکے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے ان پہ شادی کر لینے کے لیے بہت دباؤ تھا۔ حمزہ نے بارہا اس سے حال دل کہنے کا ارادہ کیا، مگر پھر اسرا کا لیا دیا رویہ آڑے آ گیا۔ آج ہمت کر کے انہوں نے یہ مشکل مرحلہ بھی طے کر لیا تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اسرا کے والد اس کے پروپوزل کو رد نہیں کریں گے۔ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو شرافت و نجابت میں مثالی سمجھا جاتا تھا۔ حمزہ کے والدین نے بڑی خوبصورتی سے اپنا مدعا ہاشم گیلانی کے روبرو گوش گزار کیا۔ انہوں نے رسماً سوچنے کی مہلت مانگی، وگرنہ دل سے وہ مکمل طور پر راضی تھے۔ ڈاکٹر حمزہ سے 3-4 بار پہلے بھی ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ان کی شرافت اور مضبوط کردار کے مداح تھے۔ در حقیقت وہ اسرا کے لیے ایسے ہی شریک سفر کے متمنی تھے۔ بیٹھے بٹھائے ان کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ جلد از جلد وہ رابعہ اور اسرا کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ شہباز گیلانی کے ارادے انہیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ سارا خاندان شہباز کا ہم نوا تھا، وہ کہاں تک اکیلے سب کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اسرا نے ان کی خواہش پہ سر جھکا دیا تھا۔ حمزہ ایک آئیڈیل مرد تھے، پروقار، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اچھے اخلاق و کردار کے مالک۔ جب دھیمے لہجے میں بولتے تو بے اختیار جی چاہتا بس وہی بولتے رہیں اور باقی آوازیں مدعو ہو جائیں۔ حمزہ نے اس رات پہلی بار اسرا سے ڈھیروں باتیں کی تھیں۔ وہ ڈنر پہ ان کے گھر مدعو تھے۔ اسرا بیٹی، حمزہ کو گھر دکھاؤ، ہاشم نے کہا تو وہ حمزہ کو لے کر باہر لان میں آ گئی۔ یہ تمام پودے میں نے لگائے ہیں۔ یہ بوگن ویلیا اور سدا بہار کی باڑ کی دیکھ بھال صرف اور صرف میرا کمال ہے۔ یہ رنگ برنگے گلاب کے پھولوں کے پودے میں نے آپی کے ساتھ شہر بھر کی نرسریاں چھاننے کے بعد خریدے تھے۔ گملوں پہ پینٹ رابعہ آپی نے کیا ہے، اور یہ جامن کا پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ابا نے 6 سال پہلے لگایا تھا، اب اس میں بور آ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھل بھی لگے گا۔ وہ سادہ سے لہجے میں یہ سب بتا رہی تھی۔ حمزہ یک ٹک اسے دیکھے گئے تو وہ جھیم گئی۔ کوئی بات ہے تم میں ایسے ہی تو نہیں مر مٹا ہوں۔ وہ سنگی ستون سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے بدستور اسے دیکھے گئے۔ آئیں اندر چلتے ہیں۔ اسرا کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی، سو اس نے اندر جانا چاہا۔ حمزہ مسکرانے لگے۔ بہار کا موسم، ٹھنڈی میٹھی چاندنی سی رات ہو اور ایک دلربا کا ساتھ ہو تو کون کافر ہے جو اندر جانا پسند کرے گا؟ حمزہ نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو چھوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پتھر کی بینچ پہ وہ حمزہ سے قدرے فاصلے پہ ٹک گئی۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ حمزہ نے اسے اپنی بہت ساری پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے چاند سے چاندنی راتوں سے، بارش کی آواز سے، جاتی بہاروں کے موسم میں کھلنے والے جنگلی پھولوں سے عشق ہے۔
ہاں سردیوں کی بارش جانے کیوں مجھے اداس سا کر دیتی ہے، کچھ بکھری سمٹی یادوں کے درد وا کر دیتی ہے۔ ایسے میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکیاں کھول کر میں بارش کے ٹپ ٹپ میں بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اقبال بانو کی غزل داغ دل ہم کو یاد آنے لگے اور نیرہ نور کی آواز میں گائی گئی یہ نظم اے عشق ہمیں برباد نہ کر بہت پسند ہیں۔ ریلیکس موڈ میں اکثر غلام علی اور اے نیّر کو سنتا ہوں۔ فیض احمد فیض کے نسخہ ہائے وفا مجھے ازبر ہو چکی ہے۔ منشا یاد کے افسانے میرے دل کو چھو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ مجھے اپنی مٹی اور یہاں بسنے والوں سے عشق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی مروں مجھے اپنی مٹی میں ہی دفنایا جائے۔ اور اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ حمزہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ ہڑبڑا کر حمزہ کی آواز کے شہر سے باہر نکلی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ کی پسند ناپسند شاعروں اور ادیبوں والی ہے۔ اس وقت کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ وہ یکدم چپ ہو گئے، چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ بھی معدوم ہو گئی۔ وہ بھی یہی کہتی تھی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے۔ اسرا نے الجھ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ میرا دوست تھا، وہ بھی بالکل یہی کہتا تھا۔ ان کا لہجہ بہت کھوکھلا سا تھا مگر انہوں نے بہت جلد خود کو نارمل کر لیا۔ اسرا تم بھی تو کچھ بولو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر حمزہ نے اصرار کیا۔ اسرا نے اپنی صاف شفاف بے ریا آنکھیں اٹھا کر ذرا کی ذرا ان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ آپی اور میں چھوٹے چھوٹے تھے جب امی نے دائمی جدائی ہمیں بخشی۔ ابو بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 2.5 سال کی تھی۔ پھر ابو نے جی جان سے ہمارا خیال رکھا۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت سے ملکوں کی سیر کی۔ گزشتہ 6 سال سے ہم اب مستقل پاکستان میں ہیں۔ 3 سال قبل ابو نے ریٹائرمنٹ لے لی اور تب ہی یہ گھر تعمیر کروایا۔ طرز تعمیر کے متعلق آپی اور میں نے ابو کو بہت اوٹ پٹانگ سے مشورے دیے۔ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا تو ہمارا گھر اتنا خوبصورت نہ لگتا جتنا اب ہے۔ البتہ فرنیچر، کلر اسکیم، کارپیٹ، پردے، ڈیکوریشن سب ہماری پسند کے ہیں۔ جھکی جھکی پلکوں سمیت وہ سیدھی حمزہ کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی تمہاری پسند کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ گزشتہ آدھے گھنٹے سے وہ اسرا کو آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے جو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسرا مجھے لڑکیوں اور عورتوں میں چالاکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہاں میں ان کی سمجھداری کی قدر کرتا ہوں۔ مجھے چالاکی اور ہوشیاری منفی صرف لگتی ہیں۔ میرا خیال ہے لائف پارٹنر قدرے سادہ اور تھوڑی احمق ہو تو اچھی گزرتی ہے۔ 2 اور 2 4 کرنے والی بیویاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ تم بھی تو بہت سادہ مزاج ہو اس لیے دل کو چھو گئی ہو، اور جو چیز میرے دل کو چھو لے میں ہمیشہ کے لیے اسے دل میں بند کر لیتا ہوں۔ اس قید پہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اسرا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ نے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ او گاڈ 10:30 بجنے والے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں اب انکل سے اجازت لے کر چلوں گا۔ حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اسرا نے بھی ان کی تقلید میں اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ رابعہ نے صبح سے خواہ مخواہ سسپنس پھیلایا ہوا تھا۔ پہلے اکیلی بازار گئی اور واپس آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ اسرا کو اس نے کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ کورئر سے سرخ گلابوں کا بوکے اور کارڈ رابعہ نے وصول کیا تھا۔ تبھی گیٹ سے حمزہ کی گرے ٹویوٹا اندر داخل ہوئی۔ وہ 90 تلے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ رابعہ انہیں لے کر اسرا کے کمرے میں آ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اسرا۔ اب رابعہ کا پھیلایا ہوا سسپنس اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے اسرا کو سرپرائز دینے کے چکر میں حمزہ کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ اسرا نے بے تابی سے ریپر پھاڑ کر حمزہ کے دیے گفٹ کو کھولا۔ حمزہ نے اسے اس کے پسندیدہ شاعر ابن انشا کی کتابوں کا سیٹ اور ایک CD دی تھی جس میں ابن انشا کا کلام مختلف گلوکاروں نے گایا تھا۔ رابعہ نے اسے پھولوں کا بوکے اور کارڈ تھمایا تو اس نے کارڈ کھولا۔ اندر خوبصورت اور صاف لکھائی میں نیک تمنائیں لکھی ہوئی تھیں۔ آخر میں بھیجنے والے کے نام کی جگہ اونلی فار یو لکھا تھا۔ سرخ گلاب بھلا اسے کون بھیج سکتا تھا؟ شاید صدف اور شیلا میں سے کسی نے سرپرائزنگ گفٹ بھیجا ہے مجھے۔ اس نے اندازہ لگایا اور پھول فوراً گلدان میں سجا دیے۔ حمزہ دلچسپی سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے CD پلیئر آن کر کے حمزہ کی دی ہوئی CD لگائی۔ اس میں تو سارے گانے ہی میرے فیورٹ ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سچ مچ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ رابعہ نے ٹیبل سیٹ کر کے اسے بلایا تو وہ باہر آ گئی۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ابو کے منہ میں چھوٹا سا پیس ڈالا۔ وہ کچھ دیر کے بعد معذرت کر کے چلے گئے۔ وہ تینوں بیٹھے کافی دیر گپ شپ کرتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بے معنی باتیں، اسرا کے بچپن کے قصے، امی سے بچھڑنے کا دکھ، ابو کی بیماری، خاور سے رابعہ کی منگنی، اسرا کی ہاؤس جاب، اس کی عادات، متلون مزاجی، حساس فطرت، سب کچھ ہی تو زیر بحث آیا تھا۔ دوسرے روز اسرا نے صدف اور شیلا سے پوچھا، مجھے پھول اور کارڈ کس نے بھجوایا تھا؟ ان دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ بھلا سرخ گلاب اور کون بھجوا سکتا ہے؟ سرخ گلاب جو بھیجنے والے کی شدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے سوالوں کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ کچھ کہنا چاہیں تم سے، ڈرتے ہیں برا نہ مانو۔ ہم ملنا چاہیں تم سے، ڈرتے ہیں بچھڑ نہ جاؤ۔
تو ہے ہر گھڑی سپنا میرا، تو ہے ہر گھڑی اپنا میرا، میری دھڑکنیں سنگیت ہیں تیری چاہت تیرے پیار میں، بس ایک بار اوہ میرے یار دل رکھنے کو کہتے پیار۔ اسرا کو آج پھر کورئر نے ریپر میں لپٹا چھوٹا سا پیکٹ دیا تھا۔ فیصل لطیف کے گانوں کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا جس پہ خوبصورت لکھائی میں پہلے کی طرح اونلی فار یو لکھا ہوا تھا۔ پوری کیسٹ میں یہی ایک گانا ریکارڈ تھا۔ اب کہ وہ سچ مچ تجسس اور پریشان تھی، رابعہ کو بھی اس نے بتا دیا تو وہ آرام سے بولی، حمزہ بھائی ہی یہ ڈرامہ کر رہے ہوں گے تاکہ جلد از جلد تم ان کے آنگن میں جلوہ افروز ہو سکو۔ اسرا کے گال گلابی سے سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر پہلے کی الجھن اور تجسس فراموش کر گئی جو کورئر سے پیکٹ وصول کرتے ہوئے سے لاحق تھا۔ تم خواہ مخواہ اتنا پریشان ہو رہی ہو، مجھے 100% یقین ہے یہ حرکت حمزہ بھائی کی ہی ہے۔ ابو کل جواد انکل سے کہہ رہے تھے کہ بہت جلد وہ تمہارے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیں، مگر انہوں نے اس بات کو یہ کہہ کر اہمیت نہیں دی کہ حمزہ بہت اچھا شخص ہے۔ مجھے واثق امید ہے کہ میری رخصتی پہ تمہارا معاملہ بھی نپٹ جائے گا، مگر ابھی تو میرا ہاؤس جاب بھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ وہ منمنائی، اسرا ابو ہماری طرف سے بہت پریشان ہیں، جانے کیا بات ہے بڑے ابا۔ رابعہ نے یکدم خیال آنے پر زبان دانتوں تلے دبا کر باقی الفاظ کا گلا گھونٹ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تب ہی اسرا کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف حمزہ تھے، سلام دعا کے بعد کہنے لگے، امی اور بھابھی تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، ہمارے گھر کا وزٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے یا ایک بار ہی آنے کا ارادہ ہے؟ وہ جان بوجھ کر اسے نروس کرنے کے لیے کبھی کبھار اچانک شوق ہو جاتے تھے۔ اسرا نظر انداز کر گئی۔ اچانک رابعہ کی بات اسے یاد آ گئی۔ اس نے فوراً پوچھ ڈالا، آپ نے میری برتھ ڈے والے دن سرخ گلاب بھجوائے تھے؟ ارے نہیں بھائی، مجھے بھجوانے کی کیا ضرورت تھی، خود جو بنفس و نفیس آ گیا تھا۔ ویسے بات کیا ہے؟ حمزہ کا لہجہ سچائی و سادگی لیے ہوئے تھا۔ وہ پھر الجھنوں میں گھر گئی۔ بھائی ویسے ہی کہہ رہی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ حمزہ نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا، فون بند کر دیا۔ ہاشم گیلانی نے رابعہ کی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ اسرا آتے جاتے اسے چھیڑتی تو وہ رونے لگتی تھی۔ خوشی اور غم کا کیسا ملاپ تھا جو آنکھیں نم کیے جا رہا تھا۔ رابعہ کی مہندی پہ اس کے سارے دھتیال والے جمع تھے۔ ہاشم صاحب نے بڑی جرات سے کام لیتے ہوئے شہباز کو حمزہ کے پرپوزل کے بارے میں بتایا۔ بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ رابعہ کی رخصتی پہ اسرا اور حمزہ کے رشتے کا اعلان کر دوں۔ شہباز نے بڑی مشکل سے دل و دماغ سے امٹتے غصے و خفگی کے سیلاب پہ بند باندھا تھا۔ یار اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں، تم نے ہوا تک نہیں لگنے دی، بالا ہی بالا تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور کہہ رہے ہو رشتے کا اعلان کر دوں۔ اسرا میری بیٹی ہے، اتنی عجلت کیوں کر رہے ہو؟ خوب دھوم دھام سے منگنی ہوگی اسرا کی، ابھی چند ہفتے ٹھہر جاؤ۔ ہاشم صاحب انہیں دیکھتے رہ گئے۔ شہباز نے انہیں بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ دلہا والوں کے آؤ بھگت کا انتظام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ اسرا الگ بھوکلائی ہوئی تھی، اتنے سارے لوگوں سے نپٹنے کا تجربہ اس کے لیے یکسر نیا تھا۔ رابعہ کو بیوٹیشین گھر پہ تیار کرنے آئی تھی۔ میک اپ کا مرحلہ تمام ہونے کے بعد اسرا شہلا اور صدف کے ساتھ رابعہ کو ہوٹل لے کر آئی تو پتہ چلا کہ رابعہ کے عروسی سوٹ سے میچ کرتا پاؤچ گھر پہ ہی رہ گیا ہے۔ وہ رونقی ہو گئی۔ گزشتہ 6-7 دنوں میں اسے ایک پل بھی آرام کے لیے نہیں ملا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ہوٹل کے اندرونی گیٹ سے باہر آئی۔ ہائی ہیل کی جوتی میں وہ بھاگنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ زیاد کے قدم اسے دیکھ کر وہیں رک سے گئے۔ گہرے نیلے اور فیروزی مکیش لگے سوٹ میں ملبوس نگ سگ سے تیار وہ بڑی دل آویز لگ رہی تھی۔ اسرا کو کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ سر جھٹک کر وہ پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ پاؤچ رابعہ کے ہاتھ میں تھما کر اسے قدرے سکون کا احساس ہوا۔ حمزہ اپنی پوری فیملی سمیت آئے تھے۔ صدف اور شہلا بھی مہمانوں کی صف میں بیٹھی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ رخصتی کے وقت رابعہ اور اسرا ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئیں۔ ہاشم صاحب، شہباز اور دوسرے بھائیوں کی فیملی کے ساتھ گھر آ گئے۔ اسرا ابھی ایک طرف یاسیت و اداسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ہاشم صاحب بڑے ابا کے ساتھ اندر چلے گئے۔ بھائی جان، آج میں نے آپ کے مشورے کو اولویت دی ہے اور اسرا کی حمزہ کے ساتھ منگنی وقتی طور پر ملتوی کر دی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کب یہ نیک فریضہ سر انجام دیا جائے، کیونکہ میں نکاح بھی ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ رخصتی اسرا کی ہاؤس جاب کے بعد ہو جائے گی۔ انہوں نے چائے کی پیالی شہباز کی طرف بڑھائی مگر انہوں نے نہیں لی اور سرد و جامد نگاہوں سے ہاشم صاحب کو دیکھے گئے۔ اسرا کی منگنی نہیں ہوگی، نکاح ہوگا، نکاح، وہ بھی حمزہ کے ساتھ نہیں۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ رابعہ کی بار تو میں خاموش ہو گیا تھا، مگر اس بار نہیں، میں پچھلے حساب بھی برابر کر دوں گا۔ یہ نہ ہو کہ صبح کا سورج اس خبر کے ساتھ طلوع ہو کہ ہاشم گیلانی کا داماد خاور جواد شادی کی صبح پراسرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا اور اس قتل میں خاور جواد کی بیوہ رابعہ گیلانی کا ہاتھ ہے، جس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر ایک شب کے دلہا کو زندگی سے محروم کر دیا۔
शहबाज गिलानी इस वक्त एक दरिंदे के रूप में नज़र आ रहे थे। भाई जान, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाशिम की ज़ुबान से बमुश्किल तमाम अटक अटक कर एक जुमला अदा हुआ। सीने को मसलते वो वहीं माही बे आप की तरह तड़पने लगे। घुटी घुटी चीखें गैर इरादी तौर पे इनके हलक से निकल रही थीं। रफ्ता रफ्ता ये चीखें मदूम हो गईं। इनके लबों पे सिर्फ थरथराहट थी। शहबाज ने वहीं से असरा को आवाज़ दी। असरा भागती हुई आई। कमरे में दाखिल होते ही इसके कदम जामद हो गए। पहली निगाह में ही इसे अंदाज़ा हो गया कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, जो मामूली नौयत का नहीं था। अगली सुबह हाशिम गिलानी की रूह दुनिया के तमाम झमेलों से आज़ाद हो गई। एक कर्ब मुसलसल जो कई बरस तक इनका साथी रहा था, जिस्म से जान का रिश्ता मुनक़ता होने के बाद इनका पीछा छोड़ा था। हाशिम गिलानी के सिरहाने बैठी दीवानगी के आलम में वो इनके बेजान नकूश को दिल में उतार रही थी। वो रात से इसी जगह इसी पोजीशन में बैठी राबिया सदमे से नीम जान सी हो रही थी। असरा, जिसे राबिया हमेशा से कम हिम्मत और बुज़दिल कहती आई थी, हैरत अंगेज़ तौर पे खामोशी से आंसू बहा रही थी। हमज़ा का दिल खुद दुख से बोझल सा था। जब जनाजा उठाया गया तो राबिया निढाल होकर फर्शी दरी पर गिर गई। असरा ने बहन का सर उठाकर अपने जानों पर रखा। चंद सेकंड की कोशिश से वो होश में आ गई। असरा के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो फिर बुलक बुलक कर रोने लगी। आपी, अब आप चुप हो जाएं, हमें खुद ही निपटना है। घनी छाँव हमारे सरों से हट चुकी है। हम बेरहम धूप के सुपुर्द हैं। हैरत अंगेज़ तौर पे इसका लहजा बहुत सर्द और पुरसुकून सा था। हमज़ा ने असरा की निगाहों में मचलते सेल रवां को देखा। शहबाज गिलानी ने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर हाशिम के जिस्ते खाकी को कब्र में उतारा। खावर ने हाशिम अंकल की नागहानी वफ़ात की वजह से सीट कैंसिल करवा दी थी। वो कुवैत में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। इसके साथ राबिया को भी जाना था। जवाद लतीफ़ ने इसे समझा दिया था कि महीने डेढ़ महीने बाद वो राबिया को इसके पास भिजवा देंगे। अभी इसका जाना मुनासिब नहीं है। असरा ने कोशिश की कि राबिया भी खावर के साथ जाए, मगर वो किसी तौर राज़ी नहीं हो रही थी। मैं चली गई तो तुम क्या करोगी? तुम अकेली रह जाओगी असरा, अकेली, बिल्कुल तन्हा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जज्बाती कैफियत में बोली। असरा ने अपने सारे आंसू दिल में उतार लिए। अगर वो इस मौका पर ज़रा भी कमज़ोरी दिखाती तो राबिया की हिम्मत भी टूट जाती। राबिया, मैं अकेली तो नहीं हूँ, बड़े अब्बा हैं, चचा हैं, मेरा पूरा ख़ानदान है, फिर हमज़ा भी तो हैं। राबिया ने इसे अजीब सी निगाहों से देखा। बड़े अब्बा और दोनों चचा अभी तक यहीं थे। स्वयं के बाद शहबाज गिलानी ने इन दोनों बहनों से बात की। तुम मेरे साथ गांव चलो, वहाँ ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे दुखों में शरीक होना चाहते हैं। शहबाज ने राबिया और असरा को अपने बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था। भला यहाँ अब क्या रखा है? हाशिम तो हमसे बिछड़ गया है, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इनके साथ राबिया भी फिर रोने लगी, मगर असरा ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी। बड़े अब्बा, अगर मैं गांव चली गई तो मेरे हाउस जॉब का क्या बनेगा? वैसे भी अब सिर्फ 3 माह रह गए हैं, मैंने पहले काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं। इसका लहजा बेतासुर मगर पुरएतमाद था। तुम्हारी बात भी ठीक है, चलो ऐसे करो, 2-3 दिन के लिए गाँव आओ, फिर वापस चली आना। 40वें तक छुट्टी के दिन आती जाती रहना। यहाँ मैं तुम्हारे पास ज़रीन और एक मुलाजिम को छोड़े जा रहा हूँ। एक इजाफी चौकीदार मैं गाँव से भिजवा दूंगा, ताकि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इनका भारी हाथ अभी तक असरा के सर पर धरा था। इसने इनकी किसी बात से भी इख्तलाफ नहीं किया था। राबिया इनके साथ गांव चली गई। शहबाज ने अपने वादे के मुताबिक एक चौकीदार मुलाजमा और ज़रीन के साथ एक बेहद काबिल एतमाद और वफादार मोतबत ख़ास सुफियान को भेजा था, जो असरा की हिफाजत और घर की देखभाल पे मामूर था। बकुल शहबाज के कि ऐसा असरा की तन्हाई के ख्याल से किया गया था। वो सबको इस घर में बर्दाश्त करने पे मजबूर थी। ज़रीन हर वक्त इसके साथ साथ रहती। जो ही वो हॉस्पिटल से आती, ज़रीन इसे घेर कर बैठ जाती। अपनी कुछ खामियों के बावजूद इसको वो अच्छी लगी थी। ज़रीन ने इसे हवेली, गांव, अपने रिश्तेदारों और अपनी वालदा के बारे में ढेरों बातें बताई थीं। ज़रीन का खालिस अंदाज़ असरा को अच्छा लगा था, मगर इसने तो असरा को अपने एक बहुत ही ख़ास राज में भी शरीक कर लिया था। असरा वो बहुत अच्छा है, कदरे ज़द्दी और ख़ुदसर था। पता है, सफ़ेद हवेली वाले जल्द ही हमारे ख़ानदान से एक नया रिश्ता जोड़ने का इरादा रखते हैं। शायद इस तरह दोनों ख़ानदानों के माबीन दुश्मनी की फसील गिराई जा सके, जो बरसा बरस से बहुत बुलंद हो रही है। अगर ऐसा हो जाए तो शायद मेरी आरज़ू भी पूरी हो जाए, क्योंकि वो 2 बार अपने बड़ों के साथ हमारी हवेली आ चुका है। हमारे मर्द भी इसकी अयादत को गए थे। चंद माह पहले इसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई लग रही थी। असरा बड़ी दिलचस्पी से सुन रही
تھی۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گی؟ مثال کے طور پہ اگر دونوں خاندانوں کی صلح نہ ہوئی تو پھر ایسے نہ کہو کیونکہ ابا جان کو صلح کرنی ہی پڑے گی۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی جائیداد بھی چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گی۔ ویسے آج کل اسی بارے میں بحث چل رہی ہے۔ چاچا جان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی ملکوں کو دے دی تو اس میں توہین کا پہلو ہے۔ مجھے تو اس میں توہین کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ خواہ مخواہ کی خود ساختہ پابندیاں پسند نہیں ہیں۔ زرین کے انداز سے بغاوت ظاہر ہو رہی تھی۔ تم میں حوصلہ ہے ان پابندیوں سے ٹکرانے کا؟ اسرا نے یوں ہی پوچھا تو وہ جواب میں پھٹ پڑی اور ایک لمبی سی تقریر جھاڑ دی۔ حمزہ روز باقاعدگی سے اسرا کو فون کرتے تھے، چاہے ہاسپٹل آئے یا نہ آئے، مگر 2 روز سے نہ وہ ہاسپٹل آ رہے تھے اور نہ فون کر رہے تھے۔ ان کا موبائل بھی بند تھا۔ رات اس نے 3-4 بار حمزہ کو فون کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ زرین خلاف توقع جلدی سو گئی تھی۔ وہ تھکن کے باوجود کافی دیر تک جاگتی رہی۔ 40واں ہو چکا تھا۔ رابعہ دکھتے دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ اسرا، جوں ہی تمہارا ہاؤس جاب مکمل ہوا میں خاور سے کہہ سن کر پاکستان کا چکر لگانے کی کوشش کروں گی۔ واپس آ کر میں حمزہ بھائی کے گھر والوں سے بات کروں گی۔ اب اس کام میں تاخیر مناسب نہیں۔ جانے کیوں میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا۔ یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا، مگر بڑے ابا نے مجھے بہت تسلی دی ہے۔ وہ تمہاری خبرگیری کرتے رہیں گے اور بڑی امی کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے تمہارے پاس، مگر اس کے باوجود کوئی بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ اسرا، کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کر لینا۔ بس 2-2.5 ماہ کی بات ہے، یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ اسے کمزور لہجے میں تسلی دے رہی تھی۔ آپی، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بالکل پریشان مت ہوں اور یہ رونی صورت بنا کر خاور بھائی کے پاس مت جائیے گا، خواہ مخواہ ڈر جائیں گے۔ اسرا نے اس کے پیٹ میں گدگدی کی تو رابعہ آنسوؤں کے بیچ مسکرانے لگی۔ اسرا، تم بہت بدل گئی ہو، اچانک ذمہ دار اور بڑی بڑی سی لگنے لگی ہو، مضبوط اور باہمت سی، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی کہ تمہارا کیا بنے گا۔ بھلا کیا بنتا؟ اب فضول سوچوں میں مت سر کھپائیے، جائیں اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر میک اپ کریں، 7 بجے فلائٹ ہے۔ اسرا نے ماحول خوشگوار کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی۔ رابعہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو اسرا نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب لگ رہی ہیں نا میری آپی، بجلیاں گرا رہی ہیں۔ رابعہ جھیپ سی گئی۔ اتنے میں فیض نے حمزہ اور اس کے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی تو اسرا رابعہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اسرا حمزہ کی والدہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بس ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ رابعہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں اسرا اور حمزہ کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں اسرا کے ہاؤس جاب کے بعد آؤں گی، تب تک آپ بھی تیاری مکمل رکھیں۔ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے حمزہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ کو محسوس ہوا جیسے وہ مضطرب سے ہو رہے ہیں۔ اسرا اٹھ کر باہر آ گئی۔ رابعہ، دراصل میں اگلے ماہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پہ سوچوں گا۔ ان کے لہجے میں لاتعلقی تھی۔ آپ کب تک آئیں گے؟ پتہ نہیں، انہوں نے کمال بے نیازی سے کہا تھا۔ رابعہ کو ان کا یہ انداز بہت برا لگا۔ حمزہ کی والدہ اس دوران بالکل خاموش رہیں، جیسے اس قصے میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ شہباز گیلانی سلطانہ خاتون اور زرین کے ساتھ آ گئے تھے۔ جانے سے پہلے رابعہ نے ایک بار پھر بڑے ابا سے اسرا کا خیال رکھنے کی درخواست کی تھی۔ بڑے بے رنگ سے شب و روز تھے۔ اگر ہاسپٹل کی مصروفیت نہ ہوتی تو اسرا شاید تنہائی سے گھبرا کر کچھ کر بیٹھتی۔ سلطانہ خاتون یعنی بڑی امی بھی اس کے پاس تھیں، مگر کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا وہ ان کی کڑی نگرانی میں ہے۔ خدا خدا کر کے اس کا ہاؤس جاب مکمل ہوا۔ حمزہ اس سے پہلے ہی انگلینڈ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جانے سے پہلے وہ رسماً اسرا سے ملے تھے، مگر ایک جملہ بھی انہوں نے تسلی کا نہیں کہا تھا۔ ایک شام وہ واپس آئی تو سلطانہ خاتون اپنا سامان رکھوا رہی تھیں۔ بڑی امی، کہاں کی تیاری ہے؟ واپس جا رہی ہوں، تم بھی تیاری کرو، دوراب کی شادی ہے، جو ضروری چیزیں رکھنی ہے رکھ لو، کیونکہ ہفتہ 10 دن تو تمہیں وہاں لگ ہی جائیں گے۔ تم بہن ہو دوراب کی، خوب خوشیاں منانا سب کے ساتھ، ذرا حویلی میں جا کر دیکھنا تو صحیح کتنی رونق اور ہلہ گلہ ہوگا۔ سب بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ہاشم کی بیٹی ہو، ہمارا خون۔ شہباز کئی بار تمہارے لیے روئے ہیں۔ اس خالی ڈھنڈار گھر میں کب تک رہو گی؟ گاؤں آؤ، دیکھنا تمہیں کتنی اپنائیت اور محبت ملے گی۔ وہ ساتھ ساتھ اسرا کے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے بڑی امی، لائف میں تھوڑی تبدیلی تو آنا ہی چاہیے، میں خود بور ہو رہی تھی۔ جب تک کہیں جاب ملتی ہے تب تک تھوڑا انجوائمنٹ ہی صحیح۔ اس کے اتنے جلدی مان جانے پہ سلطانہ خاتون مطمئن ہو گئی۔ اسی روز شام کو وہ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں شہباز اسے گاؤں کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ 10 کلومیٹر لمبی سڑک ہم نے حویلی والوں کی آمد و رفت کے لیے بنوائی ہے۔ اس پہ کسی اور کی گاڑی ہماری اجازت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ دائیں اور بائیں کھیت سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ اور یہ رہی ہماری حویلی، اس کے گیٹ کے ساتھ بنی دیوار پہ 2 مچان ہیں۔ یہاں 24 گھنٹے 2 باوردی محافظ آتشیں اسلحے سمیت پہرا دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کوئی حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا،
اور جو کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہ جرت کرے وہ پھر اپنی ٹانگوں پر چل کر گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ بڑے ابا کا لہجہ سرسری تھا مگر الفاظ بہت سرد اور شفاف تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع یقیناً گیٹ سے اندر پہنچ گئی تھی۔ سب ایک جلوس کی شکل میں فردن فردن شہباز گیلانی کو سلام کر رہے تھے۔ اسرا سے وہ سب سرسری سا ملے۔ بڑے ابا اور سلطانہ خاتون کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ یہاں آتے ہی اس کے نازک سے دل پہ یہ پہلی چوٹ پڑی تھی۔ ہاں، چھوٹے چچا سکندر گیلانی اور ان کی بیٹی پروین بڑی محبت اور اپنائیت سے اس سے ملے تو اس کی طبیعت پہ چھایا تقدر کسی حد تک کم ہو گیا۔ سنا ہے تمہارے بھائی دوراب کی شادی ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ اور حویلی میں تو شادی کی کوئی گھما گھومی ہی نہیں ہے۔ بڑی امی تو کہہ رہی تھی کہ پارو ماتھے پہ ہاتھ مار کر مسکرا دی۔ دوراب بھائی کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، شادی اتنی جلدی کیسے ہوگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اسرا آپی۔ وہ آنکھیں کھلے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پارو اس سے 5-6 سال چھوٹی تھی، طبیعتاً بہت سادہ اور سچ بولنے والی۔ اسرا کا جی گھبرانے لگا۔ رات کھانے کے لیے اسے ملازمہ بلانے آئی تو وہ مرے مرے قدموں سے ڈائننگ ہال تک پہنچی۔ وہ پہلے بھی حویلی آ چکی تھی مگر اس وقت اس نے مکینوں کے رویے کو جانچنے سے اعتراض برتا تھا۔ دوسرے باپ کی موت کا زخم تازہ تھا، کسی دوسری طرف اس کی نگاہ گئی ہی نہیں، مگر آج کافی باتیں واضح ہونے لگی تھیں۔ بڑے ابا سمیت باقی سب کا لیا دیا انداز، لڑکیوں کی ہچکچاہٹ، پارو کے خوش اخلاق، سلطانہ خاتون کی کڑی نگاہ، ان سب کے پس پردہ جانے کون سی عوامل کار فرما تھے۔ کیا ہے، میں فوراً واپس جاؤں گی۔ اس اجنبیت بھرے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ ابھی بڑے ابا سے کہتی ہوں مجھے واپس بھجوا دیں۔ اس نے اپنی سوچ پہ فوراً عمل درآمد بھی کر ڈالا۔ بڑے ابا نشست گاہ میں سلطانہ خاتون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسرا کی بات پہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب تم واپس نہیں جاؤ گی، کم از کم اس وقت تک جب تک میرے مطالبات نہیں مان لیتی تم۔ اس حویلی سے باہر کی زندگی تمہارے لیے خواب ہے، صرف خواب۔ میں نے اب تک تم سے بہت نرمی کا سلوک کیا ہے، صرف مجبوری کی وجہ سے۔ یہ اب تم پہ منحصر ہے کہ تم اپنے ساتھ کس قسم کا سلوک پسند کرتی ہو۔ آج سے خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھنا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اس کی نوبت نہ آئے مگر تم تو بہت جلد گھبرا گئی ہو۔ آج ان کے چہرے سے خوش اخلاقی کا مصنوعی نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اسرا کی چھٹی حس جس خطرے کی آمد کا اعلان کر رہی تھی وہ سامنے آ گیا تھا۔ سلطانہ جاؤ اسے کمرے میں پہنچا آؤ۔ بڑے ابا یہ سب کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں عاقل و بالغ لڑکی ہوں، جب تک آپ اس رویے کا سبب نہیں بتائیں گے میں آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانوں گی۔ کیا کہا؟ نہیں مانو گی؟ شہباز گیلانی کی کبھی کسی نے حکم عدولی نہیں کی ہے، میری لغت میں نہ کا لفظ نہیں ہے، اب کی بار میں شکست قبول نہیں کروں گا۔ شہباز گیلانی اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے پرغضب انداز میں گھور رہے تھے۔ پہلی بار، سچ مچ پہلی بار اسرا کو بڑے ابا سے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاؤ اپنے کمرے میں، ٹھنڈے دل سے ہر چیز کے بارے میں غور کرو۔ بڑے ابا کس چیز کے بارے میں غور کروں؟ اس نے کچھ سوچ کر نرمی سے پوچھا۔ ہاں، اب کچھ معقول بات کی ہے تم نے۔ اصل میں نے ملک انور کے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے بالکل عام سے انداز میں بات کی، حیرانی در حیرانی، تہ در تہ انکشافات۔ وہ ششدر رہ گئی۔ بڑے ابا، ابو نے اپنی زندگی میں ہی میرا رشتہ ڈاکٹر حمزہ سے طے کر دیا تھا۔ آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ وہ رشتہ ہاشم نے طے کیا تھا اور یہ میں کر رہا ہوں، سمجھی؟ تم آئندہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ اگر حمزہ سے تمہارا رشتہ طے تھا تو وہ انگلینڈ جا کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ بزدل گیدڑ کی اولاد، وہ آئندہ اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھائے گا، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اسرا نے خود کو بے حد بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کیا۔ اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا۔ اس طویل و عریض کمرے کی ہر شاہانہ چیز جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شہباز گیلانی نے اس کا موبائل فون بھی اس سے لے لیا تھا۔ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ کاش وہ کسی طرح جواد انکل اور رابعہ آپی سے رابطہ کر سکتی۔ اس کی یہ خواہش حیرت انگیز طور پر پوری ہو گئی۔ رات وہ بستر پہ لیٹی اس الجھی ہوئی صورتحال پہ غور کر رہی تھی تو شہباز گیلانی دبے قدموں سے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر زرد پڑ گئی اور دوپٹہ درست کرتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اسرا کا موبائل فون تھا۔ یہ لو فون، جواد لطیف کا نمبر ملا کر کہو کہ تم گاؤں میں ہو اور فی الحال تم نے فیصلہ کیا ہے کہ ادھر ہی رہو گی۔ یہی بات تم رابعہ سے بھی کہو۔ امید ہے میری بات پہ عمل کرو گی، اگر نہ کیا تو اپنا ہی نقصان ہے تمہارا۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا، میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ انہوں نے وارننگ دے کر فون اسے تھمایا۔ پھر انہوں نے جیسا کہا ویسا ہی کیا۔ خاصی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے تم نے۔ نہ جانے انہوں نے اسے سراہا تھا یا طنز کیا تھا۔ وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ اس نے سر کے بال بے دردی سے مٹھی میں جکڑے۔ چند گھنٹے میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔
ایک خود مختار پر اعتماد لڑکی کے بجائے وہ قیدی بن گئی تھی، اور قیدی بھی بڑے ابا جیسے دو چہرے رکھنے والے دشمن کی۔ اسے سارے جدحال کی بے حسی پہ حیرت ہو رہی تھی۔ بڑے ابا کے سوا کسی نے اس کے کمرے میں آ کر جھانکا تک نہ تھا، گویا وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی نہ ہو، بے جان چیز ہو۔ ان کے سامنے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، گویا سب کی مرضی سے یہ کام ہوا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر سفیان کرسی ڈالے بندوق تھام کر یوں بیٹھا تھا جیسے اندر کوئی خطرناک مجرم بند ہو۔ شہباز نے سلطانہ خاتون کے سوا ہر کسی کا داخلہ حویلی کے اس حصے میں ممنوع قرار دیا تھا۔ بس وہ تھی اور اس کی پریشان سوچیں۔ باہر سناٹا گہرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسرا رونا نہیں چاہتی تھی، لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ اس وقت اسے ہاشم صاحب بری طرح یاد آنے لگے، ٹھنڈی گھنی میٹھی چھاؤں جیسے ہاشم گیلانی، جو اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دیر وہ دل گرفتہ سی نڈھال بیٹھی رہی، بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح نوجوان ملازمہ ناشتہ لے کر آئی۔ اسرا نے ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ شمی ابھی تک اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے چونکنا نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، کان دروازے کی طرف لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی، اور پھر اسرا کے پاس آ گئی اور انتہائی مدھم آواز میں بولی، اسرا بی بی، زرین بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ابا کی بات نہیں ماننی ہے۔ اگر آپ نے ان کی نکاح والی تجویز مان لی تو ساری زندگی ذلت کی چکی میں پستے ہوئے گزاریں گی۔ جس طرح آئی تھی اتنی ہی تیزی سے چلی گئی۔ اسرا نے سامنے پڑا ناشتہ دیکھا، اسے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، مگر دل کو تھوڑی ڈھارس ہو گئی تھی کہ کوئی تو اس کا ہمدرد ہے۔ دوپہر کو شمی اس کے لیے کھانا لائی تو اس نے آہستہ اور محتاط آواز میں اس سے کہا، تم زرین بی بی سے کہو میں خود ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شمی نے نفی میں سر ہلایا اور نظریں جھکائے جھکائے بولی، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ پابندی برقرار رہے گی۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے شمی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس قید سے نکلنے کے لیے کیا وہ بڑے ابا کے ساتھ سودے بازی کر لے، یا پھر زرین کی بات مان کر انکار کر کے ہمیشہ کے لیے یہ اندھیرے اور قید خرید لے۔ میرے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، پھر میں کس برتے پہ لڑوں؟ زرین بھی تو میری طرح کمزور سی لڑکی ہے، بھلا وہ میری کیا مدد کر سکتی ہے؟ بڑے ابا صرف اور صرف اس شادی پہ مجبور کرنے کے لیے تو یقیناً اسے یہاں نہیں لائے ہوں گے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ پھر حمزہ کا آخری ملاقات میں سرد اور رسمی سا رویہ، بڑے ابا کا حقارت سے اس کا ذکر کرنا، یقیناً حمزہ کے اس رسمی رویے کے پس پردہ بڑے ابا کا ہاتھ ہوگا۔ حمزہ کی یاد آتے ہی اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ ڈاکٹر حمزہ، بارش، خوشبو اور چاند کی باتیں کرنے والے، اس کی بے ساختہ مسکراہٹ پہ اسے ایک ٹک دیکھنے والے، جنہوں نے اسرا کی سالگرہ پہ اسے اس کے پسندیدہ شاعر کی کتابوں کا سیٹ گفٹ دیا تھا۔ جانے کیوں وہ انگلینڈ چلے گئے تھے؟ بھلا کیا تھا اسرا کے پاس چند یادوں، کچھ مسکراہٹوں اور ایک ادھورے لمس کے سوا؟ وہ حمزہ کے تصورات کے ساتھ بہت دور تک تو نہیں گئی تھی، مگر وہ اس کی زندگی میں آئے تو تھے، مختصر عرصے کے لیے ہی صحیح وہ حقیقت تھے، مگر اب خواب بنتے جا رہے تھے، موہوم اور دھندلا سا خواب جو آنکھ کھلنے پہ یاد ہی نہیں رہتا۔ کتنے کمزور نکلے تھے وہ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، وہ کس کس کا افسوس کرتی۔ فی الحال تو موجودہ حالات ہی اس کے لیے درد سرد بنے ہوئے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی یوں ہی رکھا تھا۔ رات میں اس نے صرف 2 نوالے کھائے۔ نکاحت کے سبب اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اگلی صبح شمی ناشتہ لے کر آئی تو اسرا کو ترحم آمیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کب تک نہیں کھائیں گی؟ کھائیں، خوب ڈٹ کر کھائیں۔ زرین بی بی نے کہا ہے، آپ مایوس مت ہوں، وہ جلد ہی کوئی راستہ نکال لیں گی۔ وہ انتہائی آہستہ آواز میں بولی تھی۔ سچ؟ اسرا جیسے مرتے مرتے جی اٹھی۔ شمی نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بڑی رغبت سے ناشتہ کیا۔ پیٹ میں غذا اتری تو ذہن بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 3 روز سے اس کے جسم پہ وہی پرانا لباس تھا، الجھے بال جو بے ترتیبی سے اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے، بے رونق چہرہ، زرد رنگت آنکھوں کے گرد حلقے۔ صرف 3 دن کے اندر اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ بے رونق سی ہنسی اس کے لبوں پر آ کے دم توڑ گئی۔ باتھ روم میں جا کر اس نے ارسنو اپنا منہ ہاتھ دھویا، کنگھی کی اور ساتھ لائے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر پہنا۔ اس کے بعد کارپٹ پر ہی بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہی کرنا۔ ایک نئی توانائی جیسے اس کے جسم و جان میں اچانک لہو کے ساتھ شامل ہو کر دوڑنے لگی تھی۔ شمی چائے لے کر آئی تو اس نے بڑے ابا سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھے۔ بڑے ابا، مجھے آپ کے مطالبے منظور ہیں، بس یہ خیال رہے کہ رابعہ آپی خوش رہیں۔ اس کا لہجہ بہت باوقار تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا تم نادانی سے کام نہیں لوگی۔ اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، پہلے کی طرح وہی محبت لٹاتا لہجہ اور الفاظ۔
مگر اسرا ہر جذبے سے عاری ہو کر آئندہ ہونے والے سود و ضیاع کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سفیان بدستور اس کے کمرے کے دروازے پہ متعین تھا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ حویلی میں رونق اور چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ سفید حویلی سے ملک انوار، ملک واجد اور ملک عزت کے ساتھ ان کی بیویاں، ملک واجد کی دونوں بیٹیاں اور اماں جی بڑے فخر اور خوشی سے شہباز گیلانی کے پاس آئے۔ دلہا فخر اور دوسرے 2 کزنز کے ساتھ بعد میں آیا۔ اسی کا انتظار تھا۔ نکاح خواہ اور مسجد کے پیش امام صاحب کے ساتھ دوسرے سب مہمان دلہا کی رات تک رہے تھے۔ مبارک ہو۔ فخر نے سب سے پہلے گلے ملتے ہوئے اسے نکاح کی مبارکباد دی اور بڑا سا لڈو پورا کھلا کر ہی چھوڑا۔ اندر اسرا کے پاس دانیہ اور تانیہ تھیں جو ایک ایک زاویے سے اسرا کا شکست خوردہ سراپا کیمرے میں تصویروں کی صورت مقید کر رہی تھیں۔ ان کے خاندان میں لڑکی کی رخصتی سے پہلے اسے دلہن بنانے کا رواج نہیں تھا، سو اس کا نکاح بھی بغیر کسی تیاری اور میک اپ کے ہی ہوا۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے اسرا میکانکی انداز میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ یار تم نے تو یہ میدان مار ہی لیا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ نکاح کے بعد مہمانوں کی خاطر مدارت کا سلسلہ جاری تھا۔ جب فخر رشک بھرے انداز میں بولا، زیاد مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں کبھی نہیں ہارا، اب تو تمہیں بھی یقین آ جانا چاہیے۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میرے دل کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ میری ہمسفر بن گئی ہے۔ اس کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو گئے ہیں۔ میرے لیے یہ خواب ہی بڑا دلکش ہے۔ اس کی آنکھوں سے سرمستی کی کیفیت عیاں تھی۔ اوہ یار، میرے ساتھ ہی کہیں رومانٹک ڈائیلاگ بولنا نہ شروع کر دینا۔ فخر نے اسے چھیڑا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ویسے تمہارے لیے ایک ڈاکٹر کی یوں بھی اشد ضرورت تھی۔ آئے دن ٹوٹتے پھوٹتے جو رہتے ہو، تھوڑا فائدہ ہو جائے گا۔ زیاد اسے مکہ رسید کرتے کرتے رہ گیا۔ اسرا کی تمام تصویریں اس کے سامنے بکھری ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر طبیعت سیر ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب تم جلدی سے خود ہی چلی آؤ۔ وہ اتنا مگن تھا کہ فخر کے آنے کی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایک مشہور پرانے گانے کی اس نے بے دردی سے ٹانگ توڑی تو زیاد ہڑبڑا گیا۔ تم کیوں بے وقت نازل ہو گئے ہو؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ کافی دیر سے جناب کا استخراق ملاحظہ کر رہا ہوں۔ یار ابھی سے تمہارا یہ حال ہے، آئندہ جانے کیا ہوگا۔ فخر تم نے کسی سے محبت کی ہو تو تمہیں پتہ ہونا۔ اس محاذ کو سر کرنے میں سمجھ لو کہ میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ میں پہلی نگاہ کی محبت پہ ذرا بھی یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اسرا کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین کرنا پڑا کہ محبت یوں بھی ہو جاتی ہے۔ اب میرے خواب کی حسین تعبیر مجھے ملنے والی ہے تو دل چاہتا ہے سب کو اس خوشی میں شریک کر لوں۔ وہ جذباتی ہو گیا تو فخر نے اس کی خوشیوں کے دائمی رہنے کی دعا کی۔ علینا بھابی فخر کو آواز دے رہی تھیں۔ وہ تصویریں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ زیاد نے تمام تصویریں سمیٹ کر دراز میں ڈال دیں اور آنکھوں پہ بازو رکھ کر دراز ہو گیا۔ کمرے میں رکھا ٹیپ دھیمی آواز میں چل رہا تھا۔ چوری چوری آئے کوئی، دل میں سمائے کوئی، کبھی روٹھ جائے کبھی مان جائے، سمٹے ہوئے آنچل کو کیسے اٹھائے کوئی۔ زیاد نے ہاتھ بڑھا کر والیوم بلند کر دیا۔ دیکھوں میں تو شرمائے نظریں چرائے کوئی۔ نہ جانے اسے دیکھ کر وہ کس رد عمل کا اظہار کرے گی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی ہوگی کہ ہاسپٹل میں روم نمبر 22 کا مریض، جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، اس کے ساتھ اس کا زندگی بھر کا ناتا جڑا ہے۔ آج وہ مایوں بیٹھی تھی، پرسوں رخصتی تھی۔ زرین نے ساری لڑکیوں کو اس کے کمرے سے نکال دیا۔ اب آرام کرنے دو اسرا کو، خواہ مخواہ کھپ ڈالی ہوئی۔ اس کا لہجہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کافی دیر وہ روتی رہی ہو۔ سرخ آنکھیں بھی اس کی خماس تھیں۔ اسرا نے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا کر زرین اور پھر خالی کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ آ کر بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جو بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ خود زرین کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اسرا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ابو کی کسی بات پہ بھی سر نہ جھکانا، تو میں کیا کرتی؟ ان دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاتی۔ میں نے اپنی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، شاید اسی میں اوپر والے کی کوئی مصلحت ہو۔ تم بہتری کی طرف نہیں تباہی کی طرف قدم بڑھا رہی ہو۔ تم جسے مصلحت کا نام دے رہی ہو وہی تمہاری بربادی کا نقطہ آغاز ہوگا۔ اسرا، کاش تم میری بات مان لیتی تو میں کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتی۔ تمہیں کچھ بھی تو نہیں پتہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اسرا، ابو جان نے تمہیں ذلت کی امی گہرائیوں میں شادی کے نام پہ پھینک دیا ہے۔ ابو جان نے تمہیں بطور تاوان سفید حویلی والوں کی قید میں دے دیا ہے، وہ ابھی نکاح کے نام پہ، اور اس نکاح میں کوئی صداقت نہیں ہے، جعلی نکاح ہے یہ۔ ابو جان نے تمہاری شکل میں اپنی ایک دیرینہ برسوں پرانی دبی آرزو کی ناکامی کا انتقام لیا ہے۔ اسرا سسکیاں بھرتی اس سے لپٹ گئی۔ اسرا، تم یہاں سے نکل کر اب عملاً سفید حویلی والوں کی دائمی قید میں رہو گی۔ اب بھی وقت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ زرین اس سے الگ ہو کر سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ اسرا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پورا جسم خوف کی زیادتی سے تنا ہوا تھا۔ زرین، یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟
یوں لگ رہا ہے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ اسرا وقت بہت کم ہے مگر پھر بھی میں اپنی سی کوشش کروں گی، میں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود نقصان اٹھانا پڑے۔ تم کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ وقت آنے پر جان بھی دے سکتی ہوں۔ تم اپنے ابو جان کے بجائے میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میرے ساتھ بھی۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ ماروں یا مر جاؤں، کیونکہ میں بھی شہباز گیلانی کی بیٹی ہوں۔ زرین کے اعصاب بے حد منتشر ہو رہے تھے۔ اسرا تمہیں تھوڑی سی بہادری دکھانا ہوگی، تھوڑی سی ہمت، پھر تم اس زندان سے باہر ہوگی۔ پلیز اسرا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وقت تیزی سے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ میں کیا کروں زرین، تم ہی بتاؤ، میری تو عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ سمجھا دوں گی، مگر پہلے ایک بات کا جواب دو۔ کیا تم آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتی ہو؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو پھر ایک شاندار آئیڈیل زندگی تمہاری منتظر ہے، ہر قسم کے خدشوں سے پاک۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ اسرا ساکت و صامت اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے اگر تھوڑی سی عقل ہو تو، مگر میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تم اس جعلی ڈرامے کو نکاح کہہ رہی ہو، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو کہ دونوں فریقین کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسرا تم نے مجبوری میں نکاح کو قبول کیا ہے، دل سے راضی نہیں ہو تم۔ ابو جان سے خوفزدہ ہو کر تم نے ان کی بات مانی ہے، تم اسے عدالت میں چیلنج کر سکتی ہو، یقیناً فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ زرین اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی، جس پہ امید و بیم اور تذبذب کے اثرات محسوس کیے جا سکتے تھے۔ زرین تم تو خوابوں کو حقیقت بنانے کی بات کر رہی ہو۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی۔ میں اتنی دیر سے تمہیں یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ تم اعلیٰ تعلیم یافتہ شہری لڑکی ہو، میں نے تو سنا ہے کہ شہری لڑکیاں بہت بولڈ اور حوصلہ مند ہوتی ہیں۔ زرین چپتے ہوئے لہجے میں بولی تو اسرا اسے دکھ سے دیکھ کر رہ گئی۔ زرین اس کے قریب آ گئی۔ میں اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں حویلی سے باہر پہنچا سکتی ہوں، کیسے؟ یہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ مگر زرین کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسرا اتنی پریشان تھی کہ زرین کا جملہ اس کی سماعتوں سے دور ہی رہا۔ بڑے ابا کو اگر پتہ چل گیا تو؟ وہ پہلے ہی اتنے عجیب طریقے سے ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کا خوف لبوں پہ آ گیا۔ انہیں پتہ نہیں چلے گا، اور گیٹ پہ جو 2 عدد گارڈز ہیں۔ میں نے کہا نا تم فکر مت کرو، بس یہ تصور کر کے انجوائے کرو کہ تم ان بے مہر سنگ دل لوگوں کے گھیرے سے باہر ہوگی، ٹھیک اسی وقت کل۔ مگر زرین کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسرا بے حد تذبذب کا شکار تھی۔ تمہارے ساتھ کسی نے ٹھیک کیا ہے؟ ابو جان تمہیں دھوکے سے یہاں لائے اور تم پہ باہر کی دنیا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سنو حقیقت کیا ہے، سفید حویلی والوں سے ہماری برسوں سے دشمنی ہے۔ 1 سال پہلے بابر بھائی کی لڑائی سفید حویلی والوں کے منہ چڑھے ملازم سے ہوئی۔ بابر بھائی نے اسے اس بری طرح سے مارا کہ اس کے دماغ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ حویلی والوں نے اس کے علاج پہ پانی کی طرح روپیہ خرچ کیا، مگر ڈاکٹرز کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹرز نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اکبر کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ عزو معطل کی طرح گھر میں پڑا ہوا ہے، نہ کسی کو پہچانتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ اس کی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ سفید حویلی والوں نے ابو جان سے اس کا تاوان طلب کیا، یا تو وہ بابر بھائی کو ان کے حوالے کر دیں یا پھر اپنی کوئی عورت دے کر جان بچائیں۔ ابو نے کہا وہ 1 نہیں 2 لڑکیاں دیں گے۔ جانتی ہو وہ 2 لڑکیاں کون تھیں؟ نہیں، اسرا دم بخود ایک ایک لفظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ 2 لڑکیاں تم اور تمہاری بہن رابعہ تھیں۔ رابعہ پہ تو بس نہیں چلا، مگر ابو جان نے تمہیں اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ اسرا اس تعلیم یافتہ دور میں تمہاری قسمت کا فیصلہ بھیڑ بکریوں کی طرح کیا گیا۔ مردوں کی اس جنگ میں ہم عورتوں کو لوٹ کا مال کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اسرا تمہاری شخصیت کو، ساری زندگی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے رابعہ کی شادی کے روز جب ہاشم چچا کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کا سبب کون تھا؟ میرے والد محترم۔ اسرا وہ چچا کو موت کے دہانے پہ پھینک آئے۔ ان کا سنگ دلانہ رویہ ہاشم چچا کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور تم پھر بھی خاموش ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو جانے کیا کچھ کر ڈالتی۔ ستم ظریفی تو دیکھو تمہیں، ایک نرم و نازک لڑکی کو سفید حویلی والے وحشیوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ہم سے اچھے تو وہی ہیں جنہیں اپنے معمولی سے ملازم کا اتنا خیال ہے۔ تم تو اس کمی کمین سے بھی گئی گزری ہو۔ بظاہر تو تم ملک انوار کے بیٹے کی بیوی بن کر جا رہی ہو، مگر عملاً تمہیں اکبر کی چاکری، خدمت گزاری اور تیمارداری کرنی پڑے گی۔ کیا خبر جلد یا بدیر وہ جب تندرست ہو جائے تو اس کی بیوی کا کردار بھی ادا کرنا پڑے۔ پلیز زرین مزید ایک لفظ مت کہنا، میں جان تو دے سکتی ہوں مگر اس سے آگے اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ حلق میں غم و غصے کی زیادتی نے جیسے پھندا لگا دیا تھا۔ تم جان مت دو، یہاں سے نکلنے کی فکر کرو، پھر تم سب کچھ کر سکو گی۔ زرین نے اس کا ہاتھ تھپکا۔
کل رات تک سب انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارے گھر سے تمہاری تعلیمی اسناد اور دیگر چیزیں منگوائی ہیں، ان کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں جا رہی ہوں، اب تم سو جاؤ۔ زرین اس کے ماتھے پہ پیار کر کے چلی گئی۔ حرف تازہ نئی خوشبو کا لکھا چاہتا ہے، باپ ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کے اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ ایک حجاب تہ اقرار ہے مانیا ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا ہے۔ فارم ہاؤس بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے بھیگتی رات نگینہ اور نگی کی سریلی پرسوز آواز کے ساتھ بڑی رسیلی اور البیلی سی لگ رہی تھی۔ زیاد اور اس کے دوست، رشتہ دار، مہمان حضرات اور دوسرے تمام مردوں کے لیے یہاں فارم ہاؤس میں اپنے انداز میں خوشی منانے کے لیے ملک انوار نے بڑے زبردست انتظامات کیے تھے۔ وسیع قطع زمین پر فرشی دریاں بچھا کر ان پہ گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ سامنے قدرے بلند جگہ پہ اسٹیج بنا ہوا تھا جہاں اس وقت نگی سازندوں کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ آئی نیلم اور پکراج تھک ہار کر بیٹھ گئی تھیں۔ زیاد فخر اور ارمان کے ساتھ پہلی قطار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ منچلے بے قابو ہو کر نیلم اور پکراج کے ساتھ زبانی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ تم کیا زاہد خشک بن کر بیٹھے ہوئے ہو؟ شادی سے پہلے ایسے تجربات ضرور کرنے چاہیے۔ بیوی روب میں رہتی ہے۔ زیاد کے چچا زاد کاشف نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جو اس نے نرمی سے چھڑا لیا۔ پلیز یار مجھے معاف ہی رکھو۔ زیاد بدمزہ سا ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے پیچھے کچھ شریر قہقہے گونجے تھے۔ سگریٹ سلگا کر وہ لمبے لمبے کش لیتا اسرا کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسرا جو اس کی زندگی میں باضابطہ طور پر شامل ہو گئی تھی۔ زیاد نے جب اسے پہلی بار ہاسپٹل میں دیکھا تھا تو اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ شہباز گیلانی کے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خاندان میں لڑکیاں نہیں تھیں یا پھر اسرا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ زیاد کو اس کا انداز مسیحائی اور پراعتماد رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائے۔ وہ جاگتی آنکھوں سے چلتے پھرتے اس کے خواب دیکھتا۔ بن کہے بن مانگے اس کی آرزو کی تکمیل ہو گئی تھی۔ شہباز گیلانی کے اکلوتے بیٹے بابر نے اس کے چہیتے ملازم اکرم کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ پھر جرگہ بیٹھا جس میں فیصلہ ہوا یا تو بابر کو ان کے حوالے کیا جائے یا پھر شہباز کی بیٹی کو سفید حویلی والوں کو بہو بنایا جائے۔ شہباز کے لیے دونوں فیصلے ناقابل قبول تھے مگر جرگے کے فیصلے سے انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زیاد نے اسرا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کروائیں تو ایک خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ اس کا سارا خاندان دل سے اس دشمنی کا خاتمہ چاہتا تھا جو سالہ سال سے چلی آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے حویلی والوں کی بیٹی سے نکاح کی شرط رکھی تھی کیونکہ اپنی بیٹی ملکوں کو بیاہنے کے بعد لازمی طور پر انہیں اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی پڑتی۔ شاید اس طرح سچ مچ وہ نرم پڑ جاتے کیونکہ ان کی بیٹی ملکوں کی بہو ہوتی۔ وہ ملکوں کا نہ صحیح اپنی بیٹی کا تو ضرور خیال کرتے۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین رسا کشی کا خاتمہ ہو جاتا، ایک امن و محبت کی فضا بن جاتی۔ اس طرح ان کے گاؤں کی قسمت ہی بدل جاتی کیونکہ وہاں کے باسی بھی قدرتی طور پہ حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک حصہ ملکوں کی حمایت پہ کمر بستہ تھا تو دوسرا گیلانیوں کی سائیڈ لیتا۔ شہباز گیلانی کے لیے یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ لاڈلی زرین دشمن کے گھر جائے، اس طرح تو ان کی طاقت ہی صفر ہو جاتی۔ بابر روپوش تھا۔ ادھر جرگے والوں کا اصرار شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ شہباز گیلانی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں سامنے کی بات نظر نہیں آئی تھی۔ ہاشم کی بیٹیاں کس مرض کی دوا تھیں؟ کون سا ہاشم میرے برابر کا ہے؟ کون سا؟ رابعہ اور اسرا ہمارا خون ہیں، وہ صرف ہاشم کا خون ہے، اس ہاشم کا جس سے میں بے حد نفرت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہباز غالباً یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ رابعہ اور اسرا ان کی پھوپھی زاد زری کی اولاد بھی ہیں۔ 3 سال پہلے شہباز نے ہاشم کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ یوں آنا جانا شروع ہو گیا، بلکہ جانے کی بات غلط تھی کیونکہ شہباز ہی ہاشم کے پاس خود آتے تھے، وہ کبھی کبھار ہی گاؤں جاتے۔ شہباز اب یکسر بدلے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہاشم کا اعتماد حاصل کر لیا۔ رابعہ کی بات طے کر دینے پہ انہوں نے بہت شور مچایا، ہاشم کو طرح طرح کے لالچ دیے۔ رابعہ کے سلسلے میں ان کو بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اس سلسلے میں انہوں نے ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا تھا مگر شاید کاتب تقدیر کو ان کے مذموم ارادے اچھے نہیں لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ جرگے والوں کے سامنے سفید حویلی والوں کی بہو کے طور پر رابعہ اور اسرا کا نام پیش کریں۔ اس بارے میں انہوں نے ملک انوار کو ہموار کرنا شروع کر دیا۔ شہباز گیلانی نے ملک انوار کو لکھ کر دیا کہ وہ ہاشم گیلانی کی بیٹی ڈاکٹر اسرا کا رشتہ بڑی خوشی سے انہیں دے رہے ہیں۔ اس روز سفید حویلی میں جشن کا سماں تھا۔
تھا کیونکہ شہباز گیلانی نے بیٹی دے کر شکست قبول کر لی تھی۔ زیاد کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جس لڑکی کو جرگے والوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ڈاکٹر اسرا ہے۔ اس نے ملک انوار کو کھل کر بتا دیا کہ وہ جس لڑکی کے لیے 6 ماہ سے خوار ہو رہا ہے وہ یہی لڑکی ہے۔ ہم اسے اپنی بیٹی اپنی عزت بنا کر لائیں گے کیونکہ وہ ہمارے زیاد کی محبت ہے، اور محبت قدموں میں نہیں دل میں بسا کر رکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ہم سچ مچ صدق دل سے اپنی دشمنی کا یہیں پہ خاتمہ کر رہے ہیں۔ جو چیز زیاد کو پیاری ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ ہم پوری دھوم دھام سے اسرا کو بیاہ کر لائیں گے۔ اماں جان نے اعلان کیا تو زیاد خوشی سے بے قابو ہو کر اسی وقت ان کے گلے لگ گیا۔ زیاد کا رواں رواں رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اسرا کا تصور ہی اس کے لیے نشاط انگیز تھا۔ اسے بڑی آرزو تھی کہ وہ اسرا کو مایوں کی دلہن کے روپ میں دیکھتا۔ فخر نے اس کے دل کی آرزو پوری کر دی تھی اور مایوں کی مووی کسی طرح حاصل کر کے اس تک پہنچا دی۔ زرد مکیش لگے سوٹ میں ملبوس، موتیا کے گجرے باندھے وہ اسے اداس اداس سی لگ رہی تھی۔ اس کا جھکی جھکی آنکھوں والا کلوز اپ زیاد نے بار بار فلم ریوائنڈ کر کے دیکھا۔ کچھ دیر بعد کاشف اسے ڈھونڈتا ہوا کھلے احاطے میں آ گیا جہاں زیاد جنگلے سے بازو ٹکائے کسی غیر مرئی چیز پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کاشف کی آمد سے اس کے حسین تصورات کا سلسلہ درہم بھرہم ہو گیا۔ تم آج کے مہمان خصوصی ہو اور یہاں بیٹھے ہو، سب تمہاری گمشدگی کے بارے میں الٹی سیدھی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ آؤ اندر دیکھو تو محفل عروج پہ ہے۔ کاشف زبردستی اسے اندر لے آیا۔ واقعی اندر محفل عروج پہ تھی۔ نگی سٹیج سے اتر کر شائقین کے درمیان تھرک رہی تھی۔ ایک اشارے کی دیر ہے۔ جمیل نے اسے اکسانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میری محبت، چاہت، ہر جذبہ اب اسرا کی امانت ہے، خواہ مخواہ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ وہ فارم ہاؤس سے نکل کر باہر ایک قطار میں کھڑی گاڑیوں کے پاس آیا جس میں اس کی بلیک ایکارڈ بھی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے پلٹا۔ بے اختیار اس کے سینے سے ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی۔ وہ فخر تھا۔ میں تمہارے ساتھ واپس حویلی جاؤں گا، یہاں تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ فخر کے لہجے میں تلخی تھی۔ رات بھی تو بہت ہو گئی ہے، 2 بجنے والے ہیں۔ زیاد نے کلائی پہ بندھی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ تم بھی آرام سے جا کر سو جانا تاکہ صبح جلدی ہو جائے۔ فخر نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرانے لگا۔ صرف آج کی رات ہی تو بیچ میں حائل ہے، وہ زیر لب بولا اور گاڑی ریورس کر کے موڑنے لگا۔ سفید حویلی میں رت جگہ منایا جا رہا تھا۔ شب کے پرسکون سناٹے کو ڈھول اور شہنائی کی آوازیں ایک تسلسل سے مجروح کر رہی تھیں۔ ادھر فارم ہاؤس میں آتش بازی جاری تھی۔ سب اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسرا کو یہ آوازیں اپنا تمسخر اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں گھڑی کی طرف اٹھیں۔ وقت آج رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آنے والی شمی تھی۔ آپ تیار ہو جائیں بی بی جی، وہ ایک جملہ بول کر غڑاپ سے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بیشتر اسرا کا کمرہ لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا مگر ان کی تیاریوں میں خاص جوش و خروش نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ مارے باندھے ہنس بول رہی ہیں۔ مہمان بھی کوئی خاص نہیں تھے، بس اپنے رشتہ دار اور کچھ جاننے والے مدعو تھے۔ لڑکی والوں کی آج کوئی رسم یا تقریب نہیں تھی اس لیے سب بے فکر تھے۔ البتہ مردانے میں خاصی چہل پہل تھی۔ باراتیوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ شہباز گیلانی ملازمین کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر سونے چلے گئے۔ اسرا کا کمرہ بھی خالی تھا۔ بڑی عمر کی خواتین پہلے ہی آرام کے لیے جا چکی تھیں۔ باقی لڑکیوں کے لیے شمی نے کشمیری قہوہ تیار کیا جسے پینے کے بعد سب کو ہی نیند آنے لگی۔ اسرا نے باتھ روم میں جا کر دوسرے کپڑے پہنے، موتیا کے گجرے بالوں اور کلائیوں سے نوچ کر وہیں پھینکے۔ ہاتھوں اور پاؤں پہ لگی مہندی کا البتہ فی الحال کوئی علاج نہیں تھا۔ بڑی سی چادر اوڑھے وہ بالکل تیار تھی۔ ہر آہٹ پہ دل معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ اسرا کو تو ڈھیروں پسینے آنے لگے۔ زرین بلی کی چال چلتی اسرا کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا بڑا خوبصورت سا شولڈر بیگ دبا ہوا تھا۔ اسرا، اس بیگ میں کچھ رقم، تمہاری تعلیمی اسناد اور دیگر ضروری چیزیں ہیں، اور یہ میری طرف سے ہے۔ جب عزت، موت اور زندگی میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو یہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے وزن میں ہلکا اور چھوٹا سا ریوالور اسرا کی طرف بڑھایا۔ خضر تمہیں سیدھا لاہور پہنچائے گا، اور یہ رہا ایڈوکیٹ عالم دورانی کا وزٹنگ کارڈ اور ایڈریس۔ انسانی حقوق کا یہ نامی گرامی وکیل ہے، اسے میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد میں رابعہ کو بھی سب کچھ بتا دوں گی۔ اب جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ زرین، تم جس طرح میری مدد کر رہی ہو، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ اگر زندگی رہی تو تمہارا احسان اتارنے کی کوشش کروں گی۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ زرین نے کچھ اور روپے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ پہلے شمی باہر نکلی، اس کے بعد زرین کے ساتھ اسرا نکلی۔
शमी हवेली के अकबी सिमत में चलती जा रही थी। किसी ज़माने में यहाँ नौकरों के लिए छोटे छोटे कमरे बनवाए गए थे। बाद में हवेली की ताज़ीन व आराइश के सिलसिले में जब नए कमरे तामीर किए गए तो इस हिस्से को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। नौकर नए हिस्से में मुंतकिल हो गए। यह हिस्सा वीरान ही रहा। इस तरफ आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। अकबी सिमत की दीवार की लंबाई 5 फुट के बराबर थी और यहाँ कोई पहरा भी नहीं था। असरा शम्मी के साथ इसी तरफ से बाहर निकली। दीवार के साथ शम्मी ने पहले ही एक पुराना सा स्टूल लाकर रख छोड़ा था। इसने असरा को दीवार पर चढ़ने में मदद दी। शम्मी ने पहले दीवार से छलांग लगाई। वो देहाती फ़िज़ा में पली बड़ी थी। बड़े आराम से 5 फुट ऊंची दीवार से बाहर की तरफ कूद गई। असरा अलबत्ता डर रही थी। शम्मी के हौसला दिलाने पर इसने कूदने के बजाय लटक कर उतरने को तरजीह दी। इस कोशिश में इसकी कोहनियाँ छिल गईं, मगर इस वक्त ये तकलीफ़ बेमायनी थी। ज़रीन ने टेबल पहले की तरह पुरानी जगह पर रख दी। शमी असरा को खिज़र की गाड़ी के पास छोड़कर दोबारा दीवार के ज़रिए हवेली में आ गई। खिज़र ने गाड़ी हवेली के दाखिली गेट से काफ़ी दूर मुखालिफ सिमत में खड़ी कर रखी थी। असरा जो ही अंदर बैठी इसने फ़ौरन स्टार्ट कर दी। वो सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पे जा रहा था। असरा ने इसका चेहरा देखने की नाकाम कोशिश की। इसका दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कच्चा रास्ता बहुत ख़राब और नाहमवार था। मुसलसल झटके लग रहे थे। 2 रोज़ पहले होने वाली बारिश की वजह से टायर बार बार फिसल रहे थे। खिज़र को गाड़ी ड्राइव करने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी। गाड़ी की अंदरूनी लाइट बुझी हुई थी। खिज़र ने कुछ देर बाद इसे पहली बार मुखातिब किया। क्या नाम है तुम्हारा? इसने खासी अपनाहियत से सवाल किया, जो असरा को बहुत बुरा लगा। तुम्हें क्या, मेरा जो नाम भी हो, अपने काम से काम रखो। खिज़र के लबों पे जहरीली सी मुस्कुराहट दम तोड़ गई। एक नौकरानी होकर इतना नखरा, ज़रा यहाँ से निकलूँ तो इसका सारा नखरा नाक के रास्ते निकाल बाहर न किया तो अपना नाम भी खिज़र नहीं। इसने दिल में सोचा। खिज़र शमी का बहनोई था। शादी के बाद वो बीवी को शहर ले गया। औरतों के मामले में इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। फ्रॉड, धोखाबाजियों के ज़रिए दूसरों से रकम बटोरना इसका काम था, जिस काम से भी इसे इजाफी आमदनी की उम्मीद होती। वो जायज़ नाजायज़ देखे बगैर इसे कर गुजरता। अपने जैसे लोगों में ही इसका उठना बैठना था। आजकल बीवी के साथ गांव आया हुआ था। ज़रीन भी इसे पहचानती थी, क्योंकि शहबाज के पास इसका आना जाना लगा रहता था। वो इसकी शोहरत से भी वाकिफ़ थी। शमी के तवस्सुत से राजदारी का वादा लेकर इसने खिज़र से अपने काम का कहा। पैसे के बारे में सुनते ही खिज़र की आंखें चमक उठीं। एक मामूली से काम के इतने पैसे? इसे एक लड़की को गाँव से बाहर पहुँचाना था और बस। ज़रीन ने लड़की के बारे में इसे एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। तजस्सुस के बावजूद वो पूछने की जुर्रत न कर सका। हाँ, ज़रीन ने इतना ज़रूर कहा कि यह हमारे मुलाजिम की बेटी है। अब इसे एक जुमले से पूरी कहानी बनाना खिज़र का काम था। शम्मी को लाख कुरेदने के बावजूद इसने एक लफ्ज़ फूट कर न दिया तो वो खामोश हो गया। खिज़र की नीयत में कुछ कुछ फतूर आ गया था। क्या है, अगर शहर पहुंचाने से पहले मैं भी इस बहती नदी में हाथ धो लूँ? किसी को क्या पता चलेगा और कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसके शैतानी दिमाग में कशमकश होने लगी। इस सोच पे इसका दिमाग इस बुरी तरह अटका कि इसे सामने मौजूद गड्ढा देखने के बावजूद दिखाई न दिया। गाड़ी का अगला टायर इस गड्ढे में जा फंसा तो एकदम तवाज़ुन बिगड़ गया। गाड़ी एक साइड से तिरछी हो गई। खिज़र ज़ेर लब गालियाँ बकता नीचे उतरा और गड्ढे का मुआयना करने लगा। कच्चे के साथ साथ जाती पक्की सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स करीब आती नज़र आ रही थीं। वो एकदम खौफज़दा हो गया। इसने दुआ की कि काश गाड़ी में मौजूद अफराद की नज़र इस पे ना पड़े। हो सकता है इस तरह इसका भांडा फूट जाए, क्योंकि ज़रीन ने बार बार इससे कहा था वो किसी किस्म का रिस्क ना ले। 60,000 के लिए वो वैसे भी रिस्क लेने पर तैयार नहीं था, इसलिए वो तो कच्चे रास्ते पे ड्राइविंग करता आया था। अरे ये कौन बेवकूफ़ का बच्चा है, अच्छी भली सड़क होते हुए इस रास्ते पे गाड़ी ड्राइव कर रहा है। मगर ये क्या, ये तो रुकी हुई है। ज़ियाद ज़रा गाड़ी रोकना, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, शायद हमारी मदद की ज़रूरत हो। फ़खर उतर कर संभल कर पाँव जमाता क्रीम कलर की सुजुकी एफएक्स के पास पहुंचा, जहां कोई साकित खड़ा था। कौन हो तुम और क्या मसला है? वो करक कर बोला। खिज़र मलिक फ़खर को फ़ौरन पहचान गया। मलिक साहब आप? खिज़र तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फ़खर की हैरत फितरी थी। इतने में ज़ियाद भी हेडलाइट्स जलती छोड़कर फ़खर के पीछे आ गया। इसके हाथ में टॉर्च भी थी, जो इसने रोशन कर ली थी। फ़खर की तरह वो भी खिज़र को देखकर हैरान हुआ। क्या मसला हो गया है? गाड़ी का अगला टायर गड्ढे में फंस गया है मलिक साहब, वो बेहद इंकिसारी से बोला। तुम्हें पता है जिस रास्ते पे तुम ड्राइविंग कर रहे हो कितना ख़राब है? बस जल्दी में गलती हो गई माई बाप। असल में अचानक ही मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई। जल्दी जल्दी में हाथ पाँव ही फूल गए। सोचा मेन रोड तक जाने के लिए ये रास्ता छोटा पड़ेगा। खिज़र ने लूला लंगड़ा सा जवाब पेश किया। अब इन्हें लेकर कहाँ जाओगे? डिस्पेंसरी लेकर जा रहा हूँ, रात के 2:30 बजे।
فخر نے کلائی پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ جی ڈسپینسر رفیق سے میری اچھی دعا سلام ہے، اس کے گھر لے کر جاؤں گا خالہ کو۔ خضر نے دل میں ان دونوں کو کوسا، گھبراہٹ میں جانے وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اچھا اپنی خالہ سے کہو گاڑی سے باہر آئیں، ہم گاڑی کو گڑھے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مل جل کر یہ کام ہوگا۔ زیاد نے گمسم پریشان کھڑے خضر سے کہا، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ اس نے اسرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس کی اپنی حالت بھی خضر سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ زیاد ایف ایکس کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، جو ہی اسرا باہر آئی وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اس کی ہنسش آمہ نے ایک مانوس سی خوشبو کو فوراً محسوس کیا۔ یہ پرفیوم اور عطر سے ہٹ کر علیحدہ ہی خوشبو تھی۔ گزشتہ 6-7 روز سے اسے اس خوشبو سے آگاہی ہوئی تھی۔ یہ اپٹن کی خوشبو تھی، جو لڑکیاں بالیاں اپنی حسن کو فروزوں تر کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ 3 روز پہلے دانیہ بھابی، تانیہ بھابی، الینا اور دیگر لڑکیوں نے اسے دھوکے سے گھیر کر اسے بھی اپٹن لگانے کی کوشش کی تھی۔ فخر نے شرط لگائی تھی، مگر عین وقت پہ اسے پتہ چل گیا اور وہ ان سب کے گھیرے سے نکل آیا۔ خضر کی ساس خاصی شوقین مزاج لگتی ہیں۔ اس نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے سوچا اور بالکل بے دھیانی میں روشن دائرہ اسرا پہ رکا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا وہ ہاتھ چہرے سے ہٹ گیا، جس ہاتھ سے اس نے چادر کا گھونگھٹ سا بنا کر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً منہ پھیرتے ہوئے چادر درست کی۔ زیاد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے فخر کو بلایا، خضر کے ساتھ اس کی ساس نہیں ہے، یہ تو کوئی لڑکی لگ رہی ہے، کیونکہ ہاتھوں پہ میں نے مہندی کے نقش و نگار دیکھے ہیں، البتہ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ تو یہ بات ہے۔ خضر اور بھی گھبرا گیا جب انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں ہی کرتا رہا، پھر زیاد کا کرارا سا دھپڑ کھا کر رائے راست پر آ گیا۔ میں بے قصور ہوں، یہ لڑکی خود میری گاڑی میں بیٹھی ہے، کہہ رہی تھی مجھے شہر پہنچا دو، کسی وکیل کا نام لے رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کون ہے یہ، میں تو انسانی ہمدردی کے ناطے مدد کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے سوچا جوان لڑکی ہے، یہ نہ ہو کسی بد فطرت کے ہتھے چڑھ جائے، اس لیے بٹھا لیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ میرے دوست کی ہے جی۔ میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ خضر کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اسرا نے ایک طرف بھاگنے کا سوچا، مگر اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھیں چلک پڑیں۔ خضر نے اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی۔ زیاد نے خضر کو گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ دھکا دیا۔ ایف ایکس ہنوز گھڑے میں پھنسی ہوئی تھی۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، میں ان محترمہ سے پوچھوں کون ہیں اور آدھی رات کو کس وکیل کے پاس جا رہی تھیں۔ کون ہو تم لڑکی؟ ذرا اپنے چہرے سے چادر ہٹاؤ، ہم سے ڈرو مت، ہم شریف لوگ ہیں، اگر مظلوم ہو تو تمہاری مدد کریں گے، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے۔ کم از کم خضر کی طرح ناقابل اعتبار نہیں ہے۔ فخر کا لہجہ نرم سا تھا، اس کے پاس اعتبار کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرا نے چادر چہرے پر سے ہٹائی تو فخر کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو ڈاکٹر اسرا تھی، زیاد کی جانے جہاں، جس کے حصول اور محبت کے لیے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کون ہے فخر؟ کیا اپنے ہی گاؤں کی لڑکی ہے جو بت بن گئے ہو؟ زیاد بھی اس کے پاس آ گیا۔ فخر پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ زیاد کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھے۔ او مائی گاڈ! زیاد کے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی۔ اسرا نے ایک بار بھی ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ فخر نے اس موقع پہ اپنے حواس برقرار رکھے اور خضر کے پاس آیا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، صبح گاڑی لے جانا، اس واقعے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے؟ ملک صاحب آپ یقین کریں، مجھے نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے۔ خضر سچ بول رہا تھا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے کے مصداق وہ ایک طرف تیز تیز چلتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 60,000 اس کی جیب میں تھے۔ زرین نے کہا تھا اگر وہ پکڑا جائے تو یہی کہے کہ مجھے نہیں پتا یہ لڑکی کون ہے۔ اس نے من و عن یہی جملہ دہرایا تھا۔ اتنی آسانی سے جان بچ گئی تھی، وگرنہ ایک لڑکی کے ساتھ بچ نکلنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ زیاد حویلی چلو شہباز انکل کے پاس۔ فخر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اس نے فوراً جھٹک دیا۔ یہ میری منکوہا ہے، آدھی رات کو ایک غیر آدمی کے ساتھ پائی گئی، تم کہہ رہی ہو حویلی چلو؟ میں اسے مار ڈالوں گا۔ اسرا کھڑے کھڑے دھڑام سے نیچے گری۔ زیاد ہوش مندی سے کام لو، یہ کام جوش سے نہیں ہوش سے کیے جاتے ہیں۔ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، آؤ انہیں گاڑی میں بٹھائیں اور انکل شہباز کے پاس چلیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، اور تم تو جو محبت کے اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے رہے ہو، کس آسانی سے کہہ دیا میں اسے مار ڈالوں گا۔ کیا بھول گئی یہ وہی ہے جس کے ملن کی آس میں تمہارا وقت کاٹے نہیں کاٹ رہا تھا؟ مگر فخر وہ آدھی رات کو خضر کے ساتھ کون سے وکیل کے پاس جا رہی تھی؟ اگر مگر کچھ نہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حویلی چلو سب پتہ چل جائے گا۔ فخر گھوم کر پچھلی سمت میں آیا۔ اسرا زمین پہ بے ہوش پڑی تھی، جبکہ ان کے ایکارٹ سڑک پر تھوڑی دور ہی کھڑی تھی۔ زیاد انہیں اٹھا کر گاڑی تک لے چلو، یہ بے ہوش ہیں۔ اسرا فخر سے چھوٹی تھی، مگر وہ بڑے احترام سے بول رہا تھا۔ وہ سلک سا گیا، گرتے وقت بھی شولڈر بیگ اسرا کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا، جو اب زمین پہ ایک طرف پڑا تھا۔ زیاد پنجوں کے بل اسرا کے پاس بیٹھا، جلتے کرتے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا۔ کچھ دیر پہلے تک جب وہ فارم ہاؤس میں تھا تو ملن کے اولین ساتوں کا تصور کر کے ہی اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگا تھا۔
اب اسے چھو کر زیاد کے دل میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ اس نے اسرا کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی تک پہنچایا، ہر احساس سے عاری ہو کر۔ فخر کے ہاتھ میں اسرا کا بیگ تھا۔ حویلی پہنچتے تک ان دونوں کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ ایک تناؤ کسی کیفیت طاری رہی، ہر طرف سناٹا اونگ رہا تھا۔ حویلی کی حالت سے لگ رہا تھا کہ انہیں اس حادثے کا پتہ ابھی کچھ دیر پہلے چلا ہے، کیونکہ اسرا کے کزن اس کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ سلطان خاتون اپنے شوہر شہباز کے ساتھ کل ہونے والی تقریب کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں۔ سونے سے پہلے حسب معمول انہوں نے ساری حویلی کا چکر لگایا۔ زرین سے یہاں پہ غلطی ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ امی جان سو چکی ہیں، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اسرا کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ زرین سے یہ دوسری بڑی غلطی ہوئی، کیونکہ اسرا لائٹ جلا کر سونے کی عادی تھی۔ اب تو سلطانہ خاتون کو بھی اس کی اس عادت کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اسرا کو 2-3 بار آواز دی، مگر جواب نہ دارت۔ لائٹ جلائی گئی تو ماجرا کھلا۔ شہباز انکل، اسرا ہماری گاڑی میں ہیں، بے ہوش ہیں، انہیں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ غالباً فخر اور زیاد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زندگی بھر شہباز کی کبھی یہ حالت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ فخر نے مصلحتاً یہ بات جان کر چھپائی تھی کہ اسرا خضر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ اسرا انہیں سفید حویلی جاتے ہوئے راستے میں ملی۔ فخر کو احساس تھا کہ اس کا یہ بیان بہت کمزور اور جھولدار ہے، مگر شہباز کو اس پہ یقین کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ سر تھامے بیٹھے رہے۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی بس فخر و ناز اور عزت ہی تو تھی، جسے اسرا نے کس بری طرح روننے کی کوشش کی۔ کل اس کی رخصتی تھی۔ اس نے تو ان کے منہ پہ کالک ملنے اور شکست فاش دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی اچھی طرح پتہ تھا، اگر زیاد نے شادی سے انکار کر دیا تو شرط کے مطابق انہیں زرین کو ملک انوار کی بہو بنانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیاد کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے تیز و تن جذبات کے طوفانی ریلے کو چھپائے بیٹھا ہے۔ اسرا بیٹی جھلی ہے، پاگل ہے، اس کے میرے ساتھ کچھ اختلافات ہیں، اس نے اپنے جذبات مجھ تک پہنچانے کے لیے بڑا غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے تمید باندھی۔ بہت خوب، وہ شادی کے گھر سے رات گئے نکل کر جانے کہاں جا رہی تھی، اور آپ کچھ اختلافات کا نام دے کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ زیاد کے منہ میں جو کچھ آیا بولتا چلا گیا۔ اتنے میں اسرا کے دوسرے چچا بھی آ گئے۔ معاملہ بہت سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ فخر نے کئی بار ہاتھ دبا کر زیاد کو خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ تو عاطف فشاں بنا ہوا تھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ذرا معقولیت کا مظاہرہ کرو، فخر نے رسان سے سمجھایا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کہہ رہے ہو، یہ سب تم کہہ رہے ہو فخر؟ تمہیں پتہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کو کوئی بھی مرد دل بہلانے کا سامان تو بنا سکتا ہے، مگر زندگی بھر کا ساتھ نہیں۔ یہ وقت بہت نازک ہے، اگر ہم اس موقع پہ پیچھے ہٹ گئے تو ہر کوئی ہم پہ تھو تھو کرے گا، لوگ کہیں گے بڑی شان سے صلح کرنے چلے تھے۔ مجھے یقین ہے حویلی سے باہر ہم دونوں کے سوا کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں ہے، سو پردہ پوشی ہی بہتر ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں زیاد بیٹا، فخر ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کل کا دن گزرنے کے بعد اسرا کو بے شک گولی مار دینا، مگر اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اس نازک وقت میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ شہباز کی مغرور گردن اپنے دشمن کے بیٹے کے آگے جھک گئی۔ اور وہ جو میری غیرت کا جنازہ نکالنے چلی تھی، اس کا حساب کون دے گا؟ زیاد بیٹا، یقین کرو، اسرا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، پھر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا ہے؟ اب شہباز کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سچ بول کر ہی وہ اپنی انا کو سلامت رکھ سکتے تھے۔ میں نے اسے شہر سے لا کر حویلی میں محصور کر رکھا تھا۔ اسرا کے نکاح کی خبر اس کی بہن تک کو نہیں ہے۔ میں نے اسے نگرانی میں رکھا ہوا تھا، کسی نہ کسی صورت اس نے اندرونی بھڑاس کو باہر تو نکالنا ہی تھا۔ میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں ایک بار پھر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را میری عزت کا خیال رکھنا۔ چشم فلک نے ایک عجیب سی تماشا دیکھا۔ زندگی بھر دوسروں سے رعونت زدہ لہجے میں بات کرنے والا، انہیں حقیر سمجھنے والا، اٹھی گردن والا شہباز گیلانی اپنا اونچا شملہ اتار کر زیاد کے پاؤں میں رکھنے لگا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں زرین متبادل کے طور پہ داوان میں نہ چلی جائے۔ اولاد کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، انسان کو پستی میں گرا دیتی ہے۔ فخر نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے بھی زیاد کو قائل کرنے کے لیے اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ انکل، میں اسرا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو۔ شہباز گیلانی اٹھ کر فخر کے ساتھ ہو لیے۔ زیاد وہیں بیٹھا جوتے سے قالین کریدتا رہا۔ اس کے چہرے پہ تاحال کبیدگی کے آثار تھے۔ اسرا فق چہرے کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے موت کے سائے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بالکل بھی رعایت کی خوش فہمی نہیں تھی۔ تینوں خواتین اسرا کے پاس موجود تھیں۔ شہباز نے انہیں کمرے سے نکال دیا۔ اسرا نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لیں۔ فخر بیٹا، اندر آ جاؤ۔ شہباز نے خوشمگی نگاہوں سے اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ انکل معاف کیجیے گا، میں تنہائی میں ان سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی شائستگی سے بولا تو ناچار وہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر وہ اسرا کے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا اور پھر دوستانہ لہجے میں بولا،
میری طرف دیکھیں اسرا، میں فخر ملک ہوں، زیاد کا دوست اور پھوپھی زاد۔ فخر نے اپنا تعارف کرایا۔ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر مجھ پہ اعتبار ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کر ڈالا۔ فخر کے لہجے میں ہمدردی محسوس کرتے ہی اسرا سسک سسک کر رونے لگی۔ میں نے انتہائی مایوسی کے سرے پہ جا کر یہ فیصلہ کیا۔ میری سوچ یہی تھی کہ شاید میری بقا اسی میں ہے۔ آپ اتنی تعلیم یافتہ، کم از کم یہ احمقانہ قدم۔ فخر خاموش ہو گیا۔ مجھے پتا تھا سفید حویلی میں انسان بھی پائے جاتے ہیں، شائستہ اور نرم دل انسان۔ اسرا کے اس ایک جملے میں جو راز پنہاں تھا، فی الحال فخر کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں، فخر نے اس کے سر پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ گھنٹے پیشتر زرین نے بھی یہی خیال آنے پہ اسرا نے فوراً باقی جملے کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ فخر واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ زیاد وہاں نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور فخر کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ انکل، جو بات چھپی ہے اس کا چھپا رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ دشمنی کے ایک نئے محاذ کو کھول سکتا ہے۔ اسرا، زیاد کی امانت ہے، ہم کل وقت مقررہ پر آئیں گے۔ آپ اب کسی اور کے سامنے یہ قصہ مت چھیڑیے گا، فخر نے سنجیدگی سے کہا اور باہر آ گیا۔ زیاد کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ فخر کو آتا دیکھ کر زوردار آواز میں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کا تپا تپا سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر پھر رہ نہ سکا۔ حویلی کی سڑک کراس کر کے وہ جوں ہی دو رویہ راستے پہ آئے، فخر نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ زیاد، تم نے کچھ اچھا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ عقل سے کام لو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ خاموش ہو جاؤ فخر، تمہیں اس کی وکالت کرنے کے کتنے پیسے ملے ہیں؟ کیا اچھا نہیں کیا ہے میں نے؟ شہباز گیلانی نے اپنا شملہ اتار کر میرے قدموں میں رکھنا چاہا۔ اگر اس کی بزرگی کا خیال نہ ہوتا تو یقین کرو میں اسرا کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا، اور اس پہ مجھے افسوس بھی نہ ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں فرار ہونے والی لڑکی کو گولڈ میڈل پہناؤں۔ اگر تم نے میری طرح ٹوٹ کر محبت کی ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ جب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اس جذبے کا خون ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ زیاد، تم بھی بہت سی باتوں سے لا علم ہو۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اسرا کو استعمال کیا گیا ہے تو خدا کی مصلحت پہ میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسرا کا ہم سے ٹکرانا بے سبب نہیں ہے۔ شمی اور خضر کا آپس میں قریبی رشتہ ہے، اسی حوالے سے میں شمی کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ تم خواہ مخواہ کے شبہات کو دل میں جگہ مت دو۔ اسرا کا دامن آلودہ نہیں ہے۔ اسرا ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے۔ آخر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو وہ رات کے اندھیرے میں یوں چوروں کی طرح گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئی۔ مجھے انسانوں کو پرکھنے کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اسرا کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے غلط نیت سے قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہوگا۔ زیاد چپ چاپ سامنے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آنے والی بدنامی کا رخ مڑ گیا تھا۔ فخر انہیں یقین دلا کر رخصت ہوا تھا۔ وہ اسی وقت اسرا سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ پہلے ہی سلطانہ خاتون کے تیز و تند نوکیلے جملوں کی زد میں تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا جب شمی کی چیخوں سے ساری حویلی گونجنے لگی۔ الہی خیر! سلطانہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شمی کی چیخوں کا سبب جاننے کے لیے وہ آواز کے مرکز کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ ان کی دیورانیوں اور دیوروں کے حواس باختہ چہرے ان کے پیچھے ہی تھے۔ چند سیکنڈز کے اندر اندر ہی سب سوئے ذی نفس جاگ اٹھے۔ ہر کوئی ان آوازوں کا سبب جاننے کے لیے بے تاب نظر آ رہا تھا۔ پھر شہباز گیلانی اور سلطانہ خاتون نے اپنی زندگی کا روح کھینچ لینے والا دلخراش منظر دیکھا۔ شمی ابھی تک ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اب اس کی آواز میں سلطانہ خاتون کی آواز سمیت اور کئی آوازیں بھی شامل تھیں۔ انسان زندگی کی ہوس میں کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ہائے! اسے کون بتاتا، ابھی تو بھری بہاروں کے موسم ہیں، اور اس نے پہاڑوں میں خزاں کا دائمی رنگ شامل کر دیا تھا، جدائی کا ابدی رنگ۔ اپنی امی کے ساتھ ڈرا سہما ہاشم پہلی بار حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی امی نگار سولت گیلانی کی دوسری بیوی اور ہاشم سوتیلا بیٹا۔ 6 سال پہلے نگار کی پہلی شادی الیاس کے ساتھ ہوئی تھی۔ 1.5 سال بعد الیاس ایک بیٹے کی نگہبانی اسے سونپ کر ایک حادثے میں جان گنوا چکے تھے۔ سولت گیلانی کی طرف سے جب اسے شادی کا پیغام ملا تو ہاشم 4.5 سال کا تھا۔ نگار سولت کی ایک دور پرے کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اپنی نرم دل فطرت اور منموہنی صورت کی بنا پر سولت کو نگار بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کے خاندان میں دوسری، تیسری یا پھر چوتھی شادی نئی یا عجیب بات نہیں تھی، مگر سولت گیلانی کے بیٹے شہباز کو جو پہلی بیوی سے تھا، باپ کی دوسری شادی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، خاص طور پہ ہاشم۔ اس نے اس سے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ سرخ و سفید گپلو سا سنہرے بالوں والا ہاشم سب کو ہی اچھا لگنے لگا تھا، یہاں تک کہ سولت کی پہلی بیوی صوفیہ بھی اسے بے حد چاہنے لگی تھی۔ شہباز خود سوکھا سڑا بھدے نقش والا ایک زرد رو لڑکا تھا اور اپنی شکل و صورت کے معاملے میں کافی حساس تھا۔ ہاشم کو ذرا سی بات پہ وہ پیٹ ڈالتا،
جب بھی سولت سے شکایت کی جاتی وہ شہباز کا مزاج درست کرنے کا وعدہ کرتے، مگر عملاً انہوں نے کبھی بھی اسے یہ نہیں سمجھایا کہ ہاشم تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ کون سا ہاشم ان کا سگا بیٹا تھا جو وہ اپنے بیٹے کو سرزنش کرتے۔ وقت گزرتا گیا، شہباز کالج میں اور ہاشم مڈل سٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا جب شہباز کی سگی پھوپھی اور پھوپھا گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے جھلس گئے۔ ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس شب ان دونوں کی اکلوتی اولاد زری اپنے ماموں سولت کے گھر کھیلتے کھیلتے وہیں سو گئی تھی۔ اب ماموں کا گھر اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ 6 سالہ زری اور 10 سالہ ہاشم کا درد مشترک تھا۔ وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی اور اس سے کہانیاں سنتی۔ شہباز نے کالج چھوڑ دیا، اسے تعلیم سے بالکل لگاؤ نہیں تھا، اب تک بھی مارے باندھے ابا کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ مسلسل غیر حاضری اور ناپسندیدہ حرکات کے باعث پرنسپل اور اساتذہ کرام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے کالج سے نکال دیا جاتا، شہباز نے اپنے تئیں خود ہی اس کالج پہ 2 حرف بھیج دیے۔ ہاشم اور زری کی پسندیدگی محبت میں ڈھل چکی تھی۔ سولت ہاشم کو بہت پسند کرنے لگے تھے کیونکہ وہ ذمہ دار اور سمجھدار تھا۔ ان کے بغیر کہے اس نے سولت کے اکثر کام سنبھال لیے تھے، جبکہ شہباز جو ان کا سگا بیٹا تھا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے سدھارنے اور گھر کے معاملات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سولت نے اس کی شادی سلطانہ خاتون سے طے کر دی۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ نگار کے ہاں ہاشم کے بعد اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شہباز کی ہاشم سے نفرت کا وہی عالم تھا، بلکہ اب تو اس میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی ہاشم کی ہر پسندیدہ چیز اس سے چھینتا آیا تھا۔ زری اور اس کی محبت بھی اچانک ہی اس کی نگاہ میں آئی تھی۔ نرم و نازک سی زری اسے بھی بہت اچھی لگتی تھی، پھر وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ہاشم کے قبضے میں چلی جائے۔ اسے زری سے محبت یا عشق نہیں تھا، وہ تو بس اسے اس کے حسن اور ہاشم سے محبت کے صلے میں کسی طرح بھی نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ سو ایک روز بڑے آرام سے سولت گیلانی سے کہہ دیا کہ میں زری سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اسے شکست فاش ہو گئی کیونکہ سولت گیلانی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ زری کی شادی ہاشم سے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نگار شاید یہی سننے کے لیے زندہ تھی، سو ایک شب سکون سے سو گئی، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ زری اور ہاشم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس وقت شہباز کا پہلوٹی کا بیٹا بابر 3 سال کا تھا۔ شہباز کی حالت چوٹ کھائے ناگ کی طرح تھی۔ شہباز کے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، مگر وہ ہاشم کے ساتھ نارمل طریقے سے ہی پیش آتے۔ صرف ایک شہباز ہی تھا جو اونٹ کی طرح کینہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت دیدنی ہوتی جب وہ ہاشم اور زری کو ایک ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا۔ شادی کے بعد پہلے سال ہی ہاشم ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ زری کا حسن ماں بننے کے بعد اور بھی نکھر آیا تھا۔ شہباز کو افسوس ہوتا کہ یہ گوہر نایاب اسے پہلے کیوں نظر نہیں آیا تھا۔ خواہ مخواہ اس نے سلطانہ خاتون سے شادی کر لی۔ زری عورت تھی، شہباز کی بدلی ہوئی نگاہ کیسے نہ محسوس کرتی۔ رابعہ کے بعد اسرا پیدا ہوئی، وہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ہاشم 2 دن کے لیے لاہور ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا جب زری کو اکیلا پا کر شہباز کے اندر کا شیطان بیدار ہو گیا۔ اس رات اس نے زری کا سارا فخر خاک میں ملا دیا۔ بعد میں ضمیر نے ملامت کیا تو اس نے خود کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ میں نے ہاشم سے اپنی نارسائی کا انتقام لے لیا ہے۔ اسی رات زری نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ اس با حیا، وفا شناس اور عفت مآب عورت کے لیے اب ہاشم کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ کیسے ہاشم کے سامنے شہباز کے ہاتھوں روندا گیا وجود لے کر جاتی۔ سو اس نے اپنی رسوائی کے پل پل تڑپاتے احساس سے یکدم چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسے اس کے آگے شہباز کی جھوٹن رکھتی۔ دوسرے روز ہاشم واپس لوٹا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کی محبت، اس کا پہلا عشق، اس کی پیاری بیوی زری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ رابعہ اور اسرا چلا چلا کر رو رہی تھی۔ ہاشم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 48 گھنٹے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دنیا اس کے لیے بے رنگ ہو چکی تھی، مگر رابعہ اور اسرا کے لیے وہ خود کو سمیٹنے پر مجبور تھا۔ اس نے کسی سے گلہ نہیں کیا، نہ کسی کو الزام دیا۔ سولت گیلانی کے روکنے کے باوجود حویلی میں نہیں رکا۔ یہ در و دیوار اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ اس گھر کی کمزور دیواریں اس کی محبوب بیوی کو تحفظ دینے میں ناکام رہی تھیں۔ شہر آنے کے بعد بھی ایک سوال اکثر اس کے ذہن پہ ہتھوڑے کی طرح برستا تھا کہ زری نے آخر خودکشی کیوں کی؟ اسے کس چیز کی کمی تھی؟ ہاشم نے اسے کبھی کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ سولت گیلانی بھی زری کو بے حد چاہتے تھے۔ ان کی 2 پیاری بچیاں تھیں۔ گھریلو آرام و سکون میسر تھا، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ لے دے کر بات پھر وہیں اٹک جاتی۔ زری نے خودکشی کیوں کی؟ صفیہ اس کے جانے کا سن کر رو پڑی۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر انہیں سگی ماں کا سا درجہ دیتا آیا تھا۔ شہباز سے بڑھ کر وہ ان کے کہے کا مان رکھتا تھا۔ اتنے برسوں میں انہیں ہاشم اور اپنے تینوں بیٹوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ زری سے اس کی شادی ہونے کے بعد ان کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسرا اور رابعہ پہ وہ بے انتہا شفقت لوٹاتیں۔ شہباز نے بھی رسماً رکنا چاہا، مگر ہاشم نے وہی کچھ کیا جو اس کے دل میں تھا۔
وہ اسرا اور رابعہ کے ساتھ لاہور آ گیا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں سرکاری نوکری کا حصول آج کل کی طرح جوئے شعر لانے کے برابر نہیں تھا۔ اپنے دوست جواد لطیف کے توسط سے اسے فارن آفس میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ رابعہ اور اسرا کے لیے ہاشم نے کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی جو اسے جواد لطیف نے ڈھونڈ کر دی تھی۔ ملازمت کے بعد تو ہاشم کے پاؤں میں جیسے چکر سا بند گیا، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ہاشم کے شہر آنے کے 3 ماہ بعد شہباز کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے زرین رکھا۔ اس سے جانے شہباز کے کون سے جذبے کی تسکین ہوئی تھی۔ وہ لاڈ میں اسے اکثر زری کے نام سے پکارتا۔ ہاشم کا رابطہ جو خطوط کی صورت میں قائم تھا، سہولت گیلانی اور صفیہ بیگم کے انتقال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ عرصہ دراز سے اسے شہباز، سکندر اور مقبول کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ رابعہ اور اسرا کو ہاشم نے حقیقت سے لاعلم رکھنا بہتر سمجھا تھا۔ اس نے انہیں زری کے حوالے سے یہی بتایا تھا کہ ان کے بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئی تھی۔ اسرا کو ماں کے وجود کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ رابعہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھی۔ اسرا جذباتی اور مطلون مزاج تھی، مگر ان دونوں کے دم سے ہی ہاشم کی زندگی برقرار تھی۔ اس نے دوسری شادی کے بارے میں بھول کر بھی نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ اولاپائی کے اس بنجر راستے میں کئی سایہ دار سرسبز نخلستان بھی آئے تھے، مگر وہاں رکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اب چند برسوں سے وہ پاکستان میں ہی تھا۔ اسرا پڑھ رہی تھی، رابعہ نے پڑھائی موقوف کر دی تھی۔ برسوں بعد شہباز نے اچانک ہاشم کو کھوج نکالا اور اتنی محبت سے ملا کہ ہاشم کو اس کا برسوں پرانا رویہ خواب معلوم ہونے لگا۔ ہاشم خود سے یہ اقرار کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ اس کے دل میں بچپن سے ہی شہباز کا نفسیاتی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ شہباز کو یوں لگ رہا تھا کہ قدرت دوبارہ اسے وہیں لے آئی ہے۔ اسرا ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، وہی سانچے میں ڈھلا وجود، زری مجسم ہو کر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ شہباز نے اپنے اندرونی شدت پسند منقسم مزاج انسان کو کبھی سونے دیا ہی نہیں تھا۔ رابعہ اور اسرا کو دیکھ کر اسے یہ خیال آیا تھا اگر وہ انہیں حویلی میں لے جائے اور وہیں خاندان میں ان کی شادی کر دے تو ہاشم کو ایک بار پھر زگ دے سکتا ہے، اس ہاشم کو جو زری کی موت کے بعد اس کی دست برد سے دور ہو گیا تھا۔ پرانی نفرت جو ہاشم کے لیے گویا اس کے خون میں رچی بسی تھی، دوبارہ ذہن کے نہاں خانوں سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہاشم کو نرم کرنے کے لیے اس نے اپنے 2 ملازم بلا معاوضہ اس کے پاس شہر بھجوا دیے۔ اسرا اور رابعہ ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ اسرا بڑے پیار سے بڑے ابا کہہ کر مخاطب کرتی تو یوں لگتا جیسے زری کان میں ہنس رہی ہو۔ بہت مختصر عرصے میں شہباز نے ہاشم پہ اپنا گزشتہ رعب قائم کر لیا۔ ہاشم اس کے زیر اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے خاور کا رشتہ رابعہ کے لیے منظور کر لیا تو شہباز کو اپنا غصہ چھپانا دشوار ہو گیا۔ اپنے تئیں وہ ہاشم کی بیٹیوں کا سرپرست آلہ تھا۔ بابر نے جب اکبر کو مار مار کر زخمی کر دیا اور روپوش ہوا تو شہباز اسرا کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ زریں کا بے جان جسم پنکھے کے ساتھ جھول رہا تھا۔ شہباز کی نگاہوں میں برسوں پرانا منظر زندہ ہو گیا۔ زری کی لاش اسی طرح چھت کی کڑیوں کے ساتھ بندھی رسی کے سہارے جھول رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زرین کو کسی شہباز نے بے آبرو نہیں کیا تھا۔ زری کی خودکشی کی وجہ شہباز تھے۔ انہوں نے لاعلمی میں زرین کی محبت اسرا کو سونپ دی تھی۔ کتنی پیچیدگیوں اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے زیاد کو اسرا کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے زرین کو بھی زیاد کی زندگی میں شامل کر سکتے تھے، مگر شاید کاتب تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ قدرت نے کتنے برسوں بعد انصاف کے اس کیس کو اختتام تک پہنچا کر فیصلہ سنایا تھا، ایسا فیصلہ جس سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ اس کا انصاف مکمل اور بے داغ ہوتا ہے۔ شہباز کے ساتھ مکمل انصاف کیا گیا تھا۔ کل جس گھر سے اسرا کی ڈولی اٹھنی تھی، اس گھر سے آج زرین کا جنازہ اٹھا تھا۔ شہباز صبح سے سکتے کی حالت میں تھے۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اسرا کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ زرین کا آخری لمحات میں لکھا خط اس نے بھی پڑھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ زرین اتنی گہری جنونی اور بے صبری ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر کے اسرا کو زیاد کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ اس نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اسرا کے ذہن پر نفسیاتی دباؤ ڈالا، اتنا زیادہ کہ وہ گھبرا کر اس کی پرکشش باتوں میں آ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا کہ زرین نے اسے غلط راہ دکھائی ہے۔ اس نے اسرا سے کچھ اور کہا اور خضر سے کچھ اور۔ مقصد یہی تھا کہ بات کھل جانے پہ اس کا نام کہیں نہ آئے، اسرا کا کانٹا بھی ہٹ جائے اور وہ اپنی محبت زیاد کو بھی حاصل کر لے۔ اس کی بلا سے اسرا بے شک تباہ برباد ہو جاتی۔ وہ اسرا کو زیاد اور فخر کے ساتھ آتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے۔ شہباز کی طرح اسے بھی ناکامی سے نفرت تھی اور محبت میں ناکامی سے بچنے کے لیے اس نے موت جیسا کامیاب فیصلہ کیا تھا۔
زرین کی خودکشی کے بعد بدنامی کی جو دھول اٹھی اس نے شہباز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ انہیں چپ سی لگ گئی، خاموش بیٹھے خلاؤں میں گھرتے رہتے۔ لاکھ اسرا کو ان سے شکایتیں تھیں مگر انہیں اس حالت میں دیکھ کر اسے ان پہ رحم سا آتا۔ گاؤں میں زرین کی خودکشی کے بارے میں مختلف خبریں گردش کر رہی تھیں جن میں سے کوئی بھی سچ نہیں تھی۔ اسرا سب کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ اب وہ سب پہلے کی طرح بیکانگی اور صد مہری سے پیش نہیں آتے تھے۔ سکندر اور مقبول کو شہباز سے جو شکایتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھیں۔ برسوں کی دبی قدورت ابھر آئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو شکوہ تھا کہ شہباز نے انہیں ان کا جائز مقام نہیں دیا۔ وہ اب اپنے جائز مقام کو حاصل کرنے کے لیے جد گئے تھے کیونکہ شہباز کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اکلوتا بیٹا بابر اپنے مشاغل اور مصروفیات میں گم تھا۔ باپ کی دلگیر کیفیت کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ باپ کی پوچھ گچھ کا خوف رخصت ہو چکا تھا۔ شہباز کی ساری زندگی کی کمائی بابر اور زرین تھے۔ زرین رہی نہیں اور جو رہ گیا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ بذریعہ خط اور ٹیلی فون رابعہ کو ہونے والے تمام واقعات کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے جلد از جلد وطن واپسی کے لیے سیٹ ریزرو کروا لی۔ اسرا کا مستقبل غیر یقینی سا تھا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ زیاد ملک سے طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہیں۔ مقبول گیلانی نے بڑی نفرت سے کہا تھا۔ رشتہ شہباز بھائی نے طے کیا تھا۔ بذات خود وہ فرعون بن بیٹھے تھے۔ جرگے کے فیصلے کے نتائج وہی بھگتیں، تمہارا کیا قصور ہے؟ اگر تم آج جرگے کے سامنے یہ کہہ دو کہ تمہیں شہباز بھائی نے زبردستی ڈرا دھمکا کر نکاح پہ مجبور کیا تھا، پھر دیکھنا شہباز کا پورے گاؤں میں کیسے جلوس نکلتا ہے، کیسی بدنامی ہوتی ہے۔ جرگے والے از سر نو فیصلہ کریں گے جو یقیناً تمہارے حق میں ہوگا۔ اسرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مقبول انکل بول رہے ہیں۔ بڑے ابا کے سامنے اس نے انہیں ہمیشہ سر جھکائے مؤدب بیٹھے رک رک کر بولتے ہوئے سنا تھا۔ آج کس قدر تحقیر اور تضحیک بھرا انداز تھا ان کا۔ سکندر انکل نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسرا کوشش کے باوجود ان سے یہ نہ کہہ سکی کہ جب بڑے ابا نے یہ سب کیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں بولی، انکل میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسے تمہاری مرضی، مگر وہاں اکیلے گھر میں تم کیا کرو گی؟ مقبول حیرت سے بولے، انکل رابعہ آپی کل پاکستان پہنچ رہی ہیں، میں اکیلی کہاں ہوں، جواد انکل بھی تو ہیں نا، ہو سکتا ہے میں آپی کے ساتھ ہی چلی جاؤں یا پھر نہ جاؤں اور جاب کر لوں، میری تنہائی کی آپ فکر نہ کریں، جواد انکل کے رشتے کی ایک بہن بیوہ ہیں، اولاد ہے نہیں، میں انہیں ساتھ رکھ لوں گی، ساری زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی نا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں حمزہ کے گھر والوں سے بات کروں، مگر پہلے یہ زیاد ملک والا مسئلہ نپٹ جائے، تم کسی روز جرگے کے روبرو بیان دو تو کوئی پیش رفت ہو۔ سکندر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو مبہم سوچوں کی تفسیر بنا تھا۔ جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ اس نے تیاری مکمل کر لی تھی۔ سب سے مل کر وہ بڑے ابا کے پاس آئی جو اپنے کمرے میں لیٹے ساکت نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے بھانپ لیا تھا کہ وہ ڈپریشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار رہتی اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ ان کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں۔ بڑے ابا میں واپس شہر جا رہی ہوں، اپنے گھر۔ ان کی ساکت نگاہوں میں اضطراب برپا ہو گیا۔ اسرا ان کے سرہانے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو اسرا نے فوراً تھام لیا۔ شہباز نے اسرا کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ اسرا ان کے دیکھنے کے انداز سے الجھن سی محسوس کرنے لگی۔ شہباز کے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں پھیل سے گئے۔ بڑے ابا وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ شہباز نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کی دلدوز آہیں زاروں قطار آنسو اسرا سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، تم اگر چلی گئیں تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے مت چھوڑ کر جانا، میں بہت ڈرنے لگا ہوں، وہ میرے خواب میں آتی ہے، اس سے کہو نا مجھے معاف کر دے۔ ان کے مبہم اور بے ربط جملے اسرا کی عقل سے بالا تر تھے۔ وہ خود ان کے ساتھ رو رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہو نا، میری بیٹی ہو نا، کہو تم میری بیٹی ہو۔ ان کا انداز یکا یک جنونی ہو گیا۔ کہو تم میری بیٹی ہو، انہوں نے جسم کی ساری طاقت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ دروازے سے سلطانہ خاتون کا خوفزدہ چہرہ جھانک رہا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسرے بھی صورتحال کا جائزہ لینے اور تماشا دیکھنے آ گئے۔ بڑے ابا میں آپ کی بیٹی ہوں، صرف آپ کی، وہ ان سے لپٹ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ بڑے ابا کو اس وقت انتہائی درجے کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پہ ذرا سی بھی کوتاہی کی گئی تو انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ اپنی جان بھی لے سکتے ہیں۔ بڑے ابا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر گئی تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، اکیلے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئے تو اسرا ان کے کمرے میں سے نکل آئی۔ سلطانہ خاتون متفکر سی تھیں۔ اسرا ان کے پاس آ گئی۔ بڑی امی میں بڑے ابا کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، انہیں علاج کی ضرورت ہے، شہر میں بہت اچھے ہسپتال ہیں، وہاں ان کا بہترین علاج ہو سکے گا،
مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر اسی حالت میں رہے تو خود کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سلطانہ کا اترا چہرہ جانچتے ہوئے اس نے حتی مکان محتاط الفاظ کا چناؤ کیا تو ان کے چہرے پہ ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم بہت اچھی ہو، کاش شہباز تمہارا تھوڑا سا خیال کر لیتے تو آج ان حالوں کو نہ پہنچتے۔ انہیں تمہاری بددعا لگ گئی ہے۔ اسرا تڑپ ہی تو گئی۔ بڑی امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابا کو کبھی بددعا نہیں دی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ جو کچھ بھی ہوا میں نے اسی میں اوپر والے کی مصلحت جانی تھی۔ پتہ ہے میں نے بڑے ابا کو جب پہلی بار دیکھا تھا تو اسی وقت سے وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے، اور اب اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں پہلی فرصت میں بڑے ابا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہتی ہوں۔ سلطانہ خاتون کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کیسا نرم دل ہے اس کا، ہاشم کی طرح کتنی بامروت ہے۔ انہوں نے دل میں خود سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی، بلکہ میں شہباز کو بھی کہہ دیتی ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ سلطانہ اٹھ گئیں۔ اسرا بھی اپنا سامان جو چند جوڑے کپڑوں اور دیگر چھوٹی موٹی اشیاء پر مشتمل تھا رکھنے لگی، مگر چمڑے کا بیگ جس میں اس کے ڈاکومنٹس اور زرین کی دی گئی اور چیزیں تھیں کہیں نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پریشانی تھی۔ اس بیگ میں اس کی عمر بھر کی تعلیمی جدوجہد اور کیریئر بند تھا۔ اگر وہ بیگ نہ ملتا تو سب بیکار تھا۔ قریب تھا کہ وہ رو پڑتی۔ سلطانہ دوبارہ اس کے پاس آئیں۔ اس کا اترا سا چہرہ انہیں چونکا گیا۔ اسرا کو یاد آ گیا تھا جب وہ گھر سے نکلی تھی تو وہ بیگ اس کے پاس تھا، یہاں تک کہ جب گاڑی گڑھے میں پھنس جانے کے بعد وہ باہر نکلی تو تب بھی وہ بیگ متاع عزیز کی طرح اس کے پاس تھا۔ یقیناً وہ زیاد ملک کے پاس ہوگا، اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بیگ زیاد کی گاڑی میں تھا۔ اسرا کو حویلی میں پہنچانے کے بعد بیگ اس کی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ فی الحال بیگ واپس لینے کی کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ رابعہ بڑے ابا کو دکھ اور تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ زرین کی بے وقت ناگہانی موت پہ اسے بے پناہ دکھ ہوا تھا۔ رات کو تنہائی میسر آئی تو اس نے اسرا سے تمام واقعات کی تفصیل پوچھی۔ اسرا میرے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی، اور تم نے جو احمقانہ فعل سر انجام دینے کی کوشش کی، شیم آن یو اسرا، اتنی پڑھی لکھی ہو کر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بڑے ابا نے واقعی اچھا نہیں کیا، مگر تم نے احتجاج کا جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت غلط تھا۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتی، کیا تمہاری اپنی عقل کام نہیں کر رہی تھی؟ آپی اگر آپ زرین کی باتیں سنتی تو شاید یہی کچھ کرتی جو میں نے کیا۔ اس نے مجھے نفسیاتی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ میں اس کی کہی گئی ہر بات کو سر جھکا کر مانتی چلی گئی۔ اس نے زیاد اور اس کے گھر والوں کے متوقع سلوک کے بارے میں وہ منظر کشی کی کہ مجھے میرے بھیانک مستقبل سے ڈرا ہی دیا۔ اسرا کچھ بھی صحیح، تم اگر مجھے ایک بار ہی سب کچھ بتا دیتی تو شاید سب کچھ اتنا غلط نہ ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، دیہات کے لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ میں پہلی فرصت میں زیاد ملک سے ملاقات کروں گی، اگر وہ میری توقعات پر پورا اترا تو دیکھ لیں گے۔ میں خود سفید حویلی جاؤں گی، یہ فیصلہ دیکھ بھال کر کروں گی تمہارے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب۔ ویسے بڑے ابا نے اچھا نہیں کیا، ابو کے مرنے کے بعد انہیں سہارا دینا چاہیے تھا، نہ کہ خاندانی دشمنیوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ہمارے لیے گھڑا کھود رہے تھے، خود ہی گر گئے۔ نہیں آپی پلیز اور کچھ مت کہیں۔ خفا سی رابعہ کے منہ پہ اسرا نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی کہہ لیں، چاہنے کے باوجود میں بڑے ابا سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھرے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ نفرت کے جواب میں نفرت کی ہی آبیاری کی جائے؟ ہم سزا جزا کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسرا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ رابعہ اس کی آنکھوں میں جھلمل کرتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ رابعہ نے زبردستی اس کی آنکھوں پہ سے ہاتھ ہٹائے اور دھیرے سے بولی، اسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اسرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر اسے یقین دلایا۔ ہاں اسرا، ہم بڑے ابا کو سمیٹیں گے۔ آپ بھی انہیں میری طرح معاف کر دیں، پہلے ہی وہ بہت دکھی ہیں۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ کمرے میں تکلیف دہ سناٹا در آیا تھا۔ زری کی موت پہ قدرت نے از خود پردہ ڈال دیا تھا۔ اگر وہ پردہ ہٹ جاتا تو اسرا اور رابعہ کے دل میں شہباز کے لیے جو ہمدردی اور محبت تھی وہ باقی نہ رہتی، اور شہباز ان دونوں کی توجہ اور دیکھ بھال سہ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کیسے انہیں بتاتے کہ میں اس قابل نہیں ہوں؟ اسرا نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ڈاکٹر حمزہ سے اس کی اچانک ملاقات ہوئی۔ وہ انگلینڈ سے واپس آ کر اسی ہاسپٹل میں دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے جہاں اسرا کبھی ہاؤس جاب کرتی تھی۔ وہ اسرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اسرا کی طرف سے سردمہری کی سی کیفیت تھی۔ اسرا گاؤں سے کب واپسی ہوئی ہے؟ ان کا لہجہ اپنائیت سے بھرپور تھا۔ میں پچھلے ہفتے ہی آئی ہوں بڑے ابا کے ساتھ، انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا ہے۔ 3-4 دن سے ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ او آئی سی، تو وہ بھی آئے ہیں؟ حمزہ کا لہجہ طنزیہ تھا جو اسرا کو بہت برا لگا۔
اس نے حساب کتاب آئندہ کے لیے اٹھا رکھے۔ اس وقت وہ بڑے ابا کے لیے کافی پریشان تھی۔ حمزہ طویل راہداری میں کھڑے آخر تک اسے جاتا دیکھتے رہے۔ زیاد خیز و غضب کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پیشانی پہ شکنوں کا جال سا بچھا تھا اور چہرہ اندرونی اضطراب کا خماز نظر آ رہا تھا۔ اماں جی اور انوار ملک خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زیاد کی یہ کیفیت 1 گھنٹے سے اسی طرح برقرار تھی۔ ان کے ایک قابل اعتماد ملازم کے علاوہ فخر نے بھی پورے وثوق سے بتایا کہ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی اسرا کو جرگے میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسرا کا نکاح شہباز نے اسے دھمکیاں دے کر زبردستی کرایا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسرا کے معاملے میں شہباز کا کردار پوری طرح کھل چکا تھا اور بہت سو کو اسرا سے ہمدردی بھی تھی، مگر زیاد کو تو اسرا سے محبت تھی۔ اب محبت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی انا کا بھی مسئلہ بن چکی تھی۔ اس کے لیے یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ اسرا بھری محفل میں اپنی ناپسندیدگی کا اعلان کرتی۔ فخر تو اس کا بہترین دوست اور رازداں تھا۔ وہ زیاد کے دل پہ پل پل گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھا۔ یہ سوال اسے بھی پریشان کر رہا تھا کہ اگر اسرا نے اسے ٹھکرا دیا تو زیاد کا کیا رد عمل ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا اور پردہ غیب سے جانے کیا ظہور ہونے والا تھا۔ اسرا میں آج بہت خوش ہوں، اتنا کہ کائنات مجھے اپنی مٹھی میں بند محسوس ہو رہی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے پھوٹتی چمک، لبوں پہ مسکراہٹ اور چہرے پہ طاری سرمستی کی سی کیفیت ان کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسرا حمزہ کے گھر میں تھی۔ حمزہ نے حال ہی میں یہ بنا بنایا فرنشڈ گھر خریدا تھا اور اسرا کو آج دکھانے لائے تھے۔ حمزہ کی طرف سے اس کے دل میں جو بھی ناراضگی اور خفگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ حمزہ نے سچ مچ بہت شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ اسرا نے تو حمزہ کو معاف کر دیا تھا، مگر رابعہ کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ میں حمزہ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ہم سب کے جذبات سے کھیلا، ابو کو بھی نہیں بخشا۔ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپی اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کنڈیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ اسرا اس کے بے ہنگم پھیلتے وجود کو دیکھتے ہوئے شرارت سے ہنسی تو رابعہ چھیم گئی۔ 2.5 ماہ پہلے یہ تصور بھی محال تھا کہ اسرا کو اتنی خوشیاں ملیں گی۔ شہباز گیلانی کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے تیسرا روز تھا جب انہوں نے دنیا کے تمام جھمیلوں سے چھٹکارا پا لیا۔ سرین کی موت کے بعد اندر ہی اندر بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، کلس رہے تھے، پچھتاوا گھن کی طرح چاٹے جا رہا تھا۔ اسرا اور رابعہ کی محبت، خدمت گزاری کچھ بھی تو اثر نہیں کر رہی تھی۔ دماغ پہ بے پناہ دباؤ کے باعث ان کی شریان پھٹ گئی۔ آخری وقت میں اسرا ان کے پاس تھی۔ CCU میں ان کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسرا نے سرجن افتخار سے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔ وہ سفید براق بستر پہ ہوش و خود سے بیگانہ پڑے تھے۔ آخری وقت شہباز کی بے بس آنکھوں نے اسرا کو دیکھا۔ اس کے پہلو میں زری بھی کھڑی تھی۔ تنزیہ مسکراتی ہوئی وہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زری اور اسرا کا وجود گڈمڈ ہو رہا تھا۔ شہباز کو اپنا وجود بے جان ہوتا لگ رہا تھا۔ اسرا ان پہ جھکی ہوئی ان کے ماتھے پہ پیار کر رہی تھی۔ شہباز کی روح کھنچ کر آنکھوں میں منجمد ہو گئی۔ زری کا ہیولہ غائب ہو چکا تھا۔ وہاں تو صرف اسرا تھی، روتی دھوتی اسرا۔ شہباز کو گاؤں میں ہی دفنایا گیا۔ سلطانہ خاتون کو یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ دوسری بار مری ہوں۔ سفید حویلی والے تعزیت کے لیے آئے رابعہ اور اسرا بھی گاؤں میں تھیں۔ شہباز کی موت کو 15 روز ہوئے تھے جب مقبول اور سکندر نے دوبارہ زیاد اور اسرا والا مسئلہ اٹھایا۔ اسرا بیٹی تم انکار کر دو تو جرگے سے بہت سے فوائد ملیں گے۔ مقبول گیلانی اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کس قسم کے فوائد؟ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر تم انکار کر دو تو شہباز کی ساری جائیداد ملک زیاد کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس میں سے آدھی تمہاری ہوگی، کیونکہ تمہیں ذہنی اور جذباتی طور پہ جو کوفت اٹھانی پڑی ہے، یہ جائیداد اس کے صلے میں تمہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے یہاں کے قوانین ہیں جس میں عورت کا فائدہ بھی دیکھا جاتا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ شہباز کی زندگی میں اگر تم انکار کرتی تو معاہدے کی روح سے وہ زرین کو ان کے حوالے کرتا۔ اگر شہباز کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ ہم سے رجوع کرتا۔ مگر کیا ہماری بیٹیاں اتنی فالتو ہیں؟ چھوٹے چچا یا آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ کیوں، میں تمہارے بھلے کی ہی سوچ رہا ہوں۔ وہ برا مان گئے۔ ہر معاملے میں عورت کو ہی آگے کیوں کیا جاتا ہے؟ جب میرا نکاح ہوا تو کسی نے بھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اب مجھ پہ یہ مہربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ میری طرف سے خود ہی سب کچھ کرنے کے مجاز ہیں۔ میری رائے کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بڑے ابا کی جائیداد ملکوں کے قبضے میں چلی جائے؟ آپ نے سوچا ہے بڑی امی اور بابر کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ آج پہلی بار اسرا نے ان کے سامنے بولنے کی جرات کی تھی اور انہیں آئینہ دکھایا۔
چھوٹے چچا، یہ مناسب نہیں ہے کہ بڑی امی اور بابر بھائی خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں عدالت تک جاؤں۔ مجھے وہ بے عزتی اور توہین گوارا ہے، مگر یہ نہیں جس سے بڑی امی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اسرا نے انہیں بے طرح شرمندہ کیا تھا۔ زیاد نے پہلی بار ہاشم ہاؤس میں قدم رکھا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار نے اندر اس کی آمد کی اطلاع دی۔ رابعہ خود باہر آئی اور اسے اندر لے گئی۔ ڈرائنگ روم میں اسرا پہلے سے موجود تھی۔ زیاد نے سرسری سے نگاہ اس پر ڈالی اور شائستگی سے احوال پوچھا۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کر رہ گئی۔ فضا میں ایک تکلیف دہ سی خاموشی طاری تھی۔ زیاد پہلی بار رابعہ سے ملا تھا اور متجسس تھا کہ آخر رابعہ نے اسے کیوں بلوایا ہے۔ گاؤں میں جب یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ جلد ہی جرگہ طلب کیا جائے گا جس میں اسرا بھی شامل ہوگی، اس کے تناظر میں یہ بلاوا بڑا معنی خیز تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں مجھے کیوں بلوایا ہے؟ آرام سے، ذرا دم تو لے لیں، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ رابعہ خوشگوار لہجے میں بولی تو زیاد کے خدشات یکلخت مٹ گئے۔ آپ مجھے زیاد یا بھائی بھی کہہ سکتی ہیں، آخر کو ہمارے درمیان بڑا قریبی رشتہ ہے۔ زیاد نے یہ کہتے ہوئے اچٹتی ہوئی نگاہ اسرا پہ ڈالی جو کمرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی۔ رابعہ نے ہنکارا بھرا اور صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بات یہ ہے کہ اسرا شہر کی پروردہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر نازک احساسات کی مالک ہے۔ یہ جرگوں پنچایتوں کا سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب پسند نہیں ہے۔ محض دشمنی میں جو تعلق صلح کی آڑ میں جوڑا جائے، اسرا کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا ہے کہ بس اس سے آگے ایک لفظ مت کہیے گا۔ زیاد کا چہرہ اس کی اگلی بات کا مطلب جانتے ہی سرخ ہو گیا اور اس نے رابعہ کا جملہ کاٹ دیا۔ اسرا اس دوران بالکل لا تعلق بنی رہی۔ اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ یہ میری عزت بن چکی ہیں۔ اس سے پہلے ان سے میرا قلبی تعلق تھا، مگر اپنی عزت کا تحفظ میرے لیے قلبی تعلق سے بڑھ کر ہے۔ یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ میں محبت تو چھوڑ سکتا ہوں، عزت کو پست پوش نہیں ڈال سکتا۔ شدت جذب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رابعہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ زیاد کچھ کھائے پیے بغیر وہاں سے اٹھ آیا۔ حمزہ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اسرا کا ذہن ایک ہی جملے پہ اٹکا ہوا تھا۔ شمائل بالکل تمہاری طرح ہے۔ حمزہ کے اس ایک جملے پر وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو مجھے حقیقت بتا دینی چاہیے تھی، شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھے تھے، مگر حمزہ نے اس سے نگاہیں چرا لیں۔ 4.5 سال قبل حمزہ کی منگنی شمائل سے ہوئی تھی۔ بے پناہ مخالفتوں اور اعتراضات کا سامنا کرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پایا تھا۔ شمائل انگلینڈ میں مقیم تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ حمزہ بھی اس کے ساتھ انگلینڈ چلے اور وہیں اپنی پریکٹس شروع کرے۔ حمزہ جو پور اس کی محبت میں سرشار تھے، شمائل کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ شمائل نے ان پہ واضح کر دیا کہ وہ پاکستان میں مستقل نہیں رہ سکتی۔ اگر حمزہ اس سے سچ مچ محبت کرتے ہیں تو اسے انگلینڈ آنا پڑے گا۔ حمزہ کی مردانہ انا آڑے آ گئی تو انہوں نے شمائل کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور دھیرے دھیرے دوری کی اس آگ میں سلگتے رہے۔ ان دونوں کے مابین صرف اور صرف انا حائل تھی۔ اسرا نے ہاؤس جاب کے لیے جس ہاسپٹل میں اپلائی کیا وہاں حمزہ پہلے ہی کام کرتے تھے۔ اسرا کو دیکھ کر وہ چونک سے گئے۔ وہی شمائل کی سی ہنسی، اسی کے جیسی پسند ناپسند چال ڈھال اور بے ساختہ انداز۔ گھر والوں کی طرف سے ان پہ شادی کے سلسلے میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے بے دردی سے سوچا اگر وہ اسرا سے شادی کر کے شمائل کو حیران کر دیں تو کیسا رہے گا۔ اسرا کے ابو بھی ان سے مل کر خوش ہوئے مگر رشتہ طے کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ شہباز گیلانی نے ہاشم کی موت کے بعد انہیں گھر آنے سے روک دیا۔ طبیعتاً حمزہ بزدل سے انسان تھے اور ویسے بھی کون سا انہیں اسرا سے طوفانی محبت تھی۔ اس میں محض شمائل کی جھلک ہی تو تھی۔ وہ شمائل تو نہیں تھی۔ رہی صحیح کسر شمائل کے انگلینڈ میں ہونے والے ایکسیڈنٹ نے پوری کر دی۔ اپنی ساری انا بالائے طاق رکھ کر شمائل کے پاس انگلینڈ پہنچ گئے۔ اب وہ اسرا کے سامنے معذرت پیش کر رہے تھے۔ شمائل اسی ہفتے آ رہی ہے۔ ہماری شادی کی تقریب عنقریب ہوگی۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ کس سلسلے میں؟ میرا زیاد ملک کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ حمزہ نے حیرت کے اچانک جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ رخصتی کب کروا رہی ہو؟ اسی ہفتے، اور شمائل کو لانا مت بھولیے گا۔ اور ہاں، اس ملال کو دل میں جگہ مت دیجیے گا کہ آپ نے میرا دل توڑا ہے، بلکہ مجھے شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے تو مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگا، کیونکہ آپ سے پہلے ہی زیاد مجھے پسند کر چکے تھے۔ آپ کو وہ مریض یاد ہے جو مجھے بہت تنگ کرتا تھا؟ وہی شوہر کی حیثیت سے میری زندگی میں شامل ہوئے ہیں۔ مردوں میں فرق ہوتا ہے۔ حمزہ نے اپنی کمٹمنٹ کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور زیاد کے نزدیک نکاح کے بعد اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ اس روز جب غصے کے عالم میں زیاد وہاں سے نکلا تھا تو رابعہ آپی نے اس سے کہا تھا، زیاد تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس کا دل مت توڑو، اور اسرا نے اس کی بات سمجھ لی تھی۔ 4 روز پہلے وہ حویلی رخصت ہو کر آئی تھی۔ سب نے اس محبت بھرے ماحول میں دل سے اس کا استقبال کیا تو وہ اپنے غلط اندازوں پہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ رابعہ سب سے مل کر ابھی ابھی گئی تھی۔ اسرا اداس سی تھی۔ اماں جان اسے اندر لے آئیں۔ کیوں پریشان ہوئی ہو؟
ماں 2 ماہ بعد زیاد تمہیں رابعہ بیٹی سے ملوا کر لے آئے گا۔ تم خود کو تنہا مت سمجھنا، ہم سب ہیں نا، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تمہیں کسی سے کوئی بھی شکوہ یا شکایت ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ اماں جی نے فرط محبت سے اسے خود سے چمٹا لیا۔ نہیں، میں اب پریشان نہیں ہوں۔ اسرا ہنسی تو وہ مسرور سی ہو گئیں۔ زیاد اندر آیا تو وہ چلی گئیں۔ اسرا سر جھکائے زمین کو دیکھنے لگی۔ ہلکے اورنج اور گرین رنگ کے کامدار سوٹ میں زیورات سے آراستہ وہ روز اول کی طرح دلنشین لگ رہی تھی۔ یار، ہماری شادی کو چوتھا روز ہے اور تم ابھی تک پہلے روز کی طرح بیہیو کر رہی ہو۔ زیاد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسرا کا چہرہ اس کی نگاہوں کی تپش سے سنسنانے لگا۔ اس نے رخ موڑنا چاہا مگر زیاد نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تم نے اپنی بے رخی سے مجھے بہت جلایا ہے اور اب یوں ڈری سہمی بیٹھی ہو، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ زیاد کے تیور بدل رہے تھے۔ وہاں ہاسپٹل میں تو بڑی تھانے دار نظر آتی تھی۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ زیاد نے اس کی نقل اتاری۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے مستقل طور پر اپنے مریضوں کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ زیاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جو حیا کے بوجھ سے مستقل جھکی ہوئی تھیں۔ پلیز آپ اس طرح مت دیکھیں۔ زیاد ہنستا چلا گیا۔ تو پھر کیسے دیکھوں؟ اب انہی شوہرانہ نگاہوں سے عمر بھر دیکھوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اسرا نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ زیاد کی آنکھیں جذبوں کی لو سے دہک رہی تھیں۔ ذرا دعوتوں سے فارغ ہو لیں تو ہاسپٹل والا معاملہ دیکھوں گا۔ اگر تم گاؤں والے ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتی ہو تو میں سمجھوں گا کہ گاؤں والوں کی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی ڈاکٹر کبھی زیادہ عرصہ نہیں ٹکتا۔ میں یہیں کام کروں گی۔ اسرا بولی تو زیاد کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم نے میرے دل کی بات کیسے سن لی؟ وہ پھر پٹری سے اتر رہا تھا۔ یہ معمہ بھی حل ہو چکا تھا کہ اسے پھول اور کارڈ بھجوانے والا بھی وہی تھا۔ زیاد اس کی حیران شکل دیکھ کے خاصا محظوظ ہوا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر چیز کو گرفت میں لینے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اسرا کے لیے زندگی کی راہیں بڑی روشن اور واضح تھیں۔ زیاد جیسا مضبوط ساتھی اس کے ہمراہ تھا۔ 4 روز سے میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم اپنی آپی کی ناز برداریوں میں مصروف تھیں اور میں غریب رات گئے تمہارا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ کتنی سنگ دل ہو تم، اسرا۔ زیاد کے لب پیار بھری سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اسرا نے لاکھ دامن بچانا چاہا مگر زیاد کی شوخ نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ فرار کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اب وہ راہ چاہتی ہی کب تھی۔ اسرا نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں اور زیاد کی چاہت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔